गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। जुम्मा मुबारक। आज का दिन ये मुबारक रहे, यही हमारी दुआ, हर घड़ी मुबारक रहे, ये हमारी दुआ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं कतर, चूंकि मेला वहां सजने वाला है, चंद घंटे रह गए हैं बाकी। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात करते हैं, जहां पर हम देखेंगे कि खूब रौनक, खूब मेला सजेगा। कल हमने ट्रॉफी की रुनुमाई की बात की थी और आज हम बात कर रहे हैं कि अब सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं। शायकीन को इस्लामी तालीमात से रोशनास कराया जाएगा इस वर्ल्ड कप में। वो भला कैसे, कुछ इसकी बात करते हैं। फुटबॉल ग्राउंड में कतरी बच्चों ने सूर्य रहमान की खूबसूरत तिलावत की और स्टेडियम में मुकम्मल खामोशी छा गई। तो ऐसे ऐसे विजुअल्स वहाँ से आ रहे हैं। कल एक खबर और भी मैंने देखी कि वहाँ पर लिबास पर भी बहुत ज़्यादा पाबंदी आयद की गई है। इनएप्रोप्रिएट ड्रेस पहन के कोई वहाँ पर नहीं मैच देखने आ सकता, ये कहा गया है। अगर कोई इनएप्रोप्रिएट ड्रेस में आता है तो उसको फाइन किया जाएगा। बहुत खूबसूरत चीज़ होने जा रही है शुएब। हमारे रिलीजन का एहतराम क्या है और किस तरह दूसरे के मज़हब के लिए आपने बर्दाश्त पैदा करनी है, ये मैसेजेस भी हमें मिल रहे हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप सबको इंतज़ार था, बहुत बड़ा इवेंट, बहुत बड़ी रकम खर्च की है इस बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए और जितने ज़बरदस्त किस्म की तैयारियां हैं, बहुत सारे जो टीमें हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। लेट्स सी कि क्या होने वाला है। अब क्विकली जरा शेयर कर लेते हैं कि आज हम क्या करने वाले प्रोग्राम में, उसके बाद बाकी खबरें भी शेयर करते हैं। इससे पहले कि हम बताएं कि आज हम क्या करने वाले हैं, एक लफ्ज़ पे बात करते हैं। जो लफ्ज़ है ज़ियाबीतस। ज़ियाबीतस, ज़ियाबीतस यानी हम नॉर्मली उर्दू में वैसे कहते हैं ना ज़ियाबतीस, तो वो द वर्ड इज ज़ियाबीतस, ज़ियाबीतस। तो अगर हम कहें ना ज़ियाबीतस तो किसी ने परेशान नहीं होना, क्योंकि असल प्रोनाउंसिएशन यही है इसकी। तो आज हम ज़ियाबीतस की बात करेंगे। अब बिलखुसूस ज़ियाबीतस के जो मरीज़ हैं वो क्यों सेप्सिस शॉक उनको होता है, ये सेप्सिस क्या है, सेप्सिस शॉक क्या है। जनरली हम बात करते हैं ना जब ज़ियाबीतस की, तो हम कहते हैं कि जी चोट लग जाती है, ज़ख़म नहीं भरता, इन्फेक्शन हो जाता है। फिर इन्फेक्शन रेट जब बहुत हाई हो जाता है तो बॉडी एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, बॉडी एक शॉक में चली जाती है और इसी वजह से कई बार डेथ हो जाती है। तो आज हम ज़ियाबीतस का इस सेप्सिस से जो लिंक है इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ क्योंकि सर्दी आ गई है तो उस पर भी डिस्कस करेंगे कि जो ड्राइनेस हो जाती है, जो आप सुबह सुबह बहुत ज़्यादा लोशन मलना शुरू कर देते हैं हाथों पे, मुंह पे, तो ये खुश्की का क्या अल्टीमेट यही सोल्यूशन है कि आप लोशन लगाएं और ऐसे जो मॉइस्चराइजर्स अब आ गए हैं जो मॉइस्चर को लॉक कर देते हैं आपकी स्किन पे, वो कौन से हो सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको खानी चाहिए ताकि आपकी जो ड्राई स्किन है वो बहुत ज़्यादा काम ख़राब ना करे सर्दियों में। तो ये मामला भी आज हम डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली। और इसके साथ साथ जुम्मे की मुनासबत से कुछ हमारे मौज़ूआत होते हैं। तो आज एक मौजू हमारा है इस्लामोफोबिया। इससे मुतालिक आज हम बात करेंगे जस्टिस फॉर ऑल के जो प्लेटफॉर्म है किस तरीके से वो काम कर रहा है, बिलखुसूस उन ममालिक में जहाँ मुसलमान अक़लियत में है, वहाँ पर किस तरीके से काम किया जा रहा है। आज इस पर एक मेहमान साथ मौजूद होंगी और उनसे हम इस पर बात करेंगे। और क्योंकि जुमे का दिन है तो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि गुफ्तगू के आदाब क्या होते हैं। गुफ्तगू के आदाब के साथ साथ बच्चों के साथ शफकत एक बड़ा अहम मामला है। हम बच्चों के साथ देखिए, इन दोनों चीज़ों का बड़ा गहरा ताल्लुक है ना शुएब, कि जब आप अच्छी गुफ्तगू नहीं करेंगे आपके बच्चे आपसे क्या सीखेंगे। आपकी जो आपस की कम्युनिकेशन होती है हस्बैंड वाइफ की या माँ बाप की बच्चों के साथ या बच्चों की माँ बाप के साथ, एक फैमिली में रहते हुए बहन भाइयों की कम्युनिकेशन बड़ा मैटर करता है कि आप किस लहजे में बात करते हैं। अल्फाज की तासीर अपनी जगह, आपका लहजा अपनी जगह, ये सारी चीज़ें, हमारा मज़हब हर चीज़ में हमें गाइडेंस देता है। इस्लाम इसीलिए कहते हैं कि एक मुकम्मल दीन है। तो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि गुफ्तगू के आदाब हैं और बच्चों से किस तरह बात करनी चाहिए। और जब इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं सलमा, तो एक बड़ी ही अच्छी खबर हमारे पास है, बल्कि कुछ विजुअल ऐसे हैं जो देखकर हम कह सकते हैं कि ये होती है इंसानियत। वो मनाज़िर आपको हम दिखाते भी हैं। बास्केटबॉल कोर्ट का माहौल है। एक ऐसी बच्ची है जो कि देख नहीं सकती, लेकिन किस तरह से उसने हैरान कर दिया कि जो वहाँ पे खातून है, मे बी द ट्रेनर, सपोर्टर, वट एवर यू कॉल, वो एक स्टिक से नॉक कर रही हैं बास्केटबॉल के उस बोर्ड के पीछे, उस रिंग के पीछे। लेकिन उस बच्ची ने उस आवाज़ को सुनकर, उसको महसूस कर कर अपनी पूरी कैलकुलेशन की, एंड देयर यू गो, शी डिड इट। क्या बात है, क्या बात है। यानी एक बच्चे की अगर आंखें नहीं हैं तो आप उसकी आंखें बन जाएं और उसको क्योंकि वो सुन तो सकती है, तो वो नॉक करने से ये हो रहा है कि उसको अंदाज़ा हो रहा है कि कितने डिस्टेंस पे उसने बॉल को थ्रो करना है और कितनी हाइट पे करना है।
تو بڑے خوبصورت مناظر ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. بہت سے بچے ہمارے جو ڈفرینٹلی ایبل ہوتے ہیں وہ بہت سی چیزوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں سپورٹ نہ ملنے کی وجہ سے. یہ ایک ایسی سپورٹ ہے جو آپ کسی کے لیے کر سکتے ہیں تو آپ کو ضرور کرنا چاہیے, لیکن آپ کو ساتھ ساتھ ڈرنا بھی چاہیے کیونکہ بھائی اسلام آباد میں چیتے آ گئے ہیں. کھانے پینے جائیں تو یہ سوچ لیں کہ چیتا بھی کھاتا پیتا ہے. چیتا کھاتا پیتا ہے اور آپ کو بھی کھا بھی رہے گا وہ 1 منٹ سے پہلے. تو مطلب 4 سے 6 کے درمیان چیتوں کی تعداد ہے جو سید پور والی سائڈ پہ نکل آئے ہیں, تو ان کی خوراک نہ بن جائے, اس لیے اپنی خوراک کا خیال رکھیں اور ادھر ادھر ہی کہیں کھانا کھا لیں. تو اچھا تھوڑا سا گھبرا لیں اور اپنے اپنے گھروں میں رہیں, سید پور میں رہنے والے یا آس پاس, کیونکہ اسلام آباد میں چیتے آ چکے ہیں. پہلے بھی ویسے کئی بار آیا نا کہ پیر صحابہ کی طرف جانے والے راستے سے متعلق بھی بات ہوتی ہے, ٹریل پر بھی. ایگزیکٹلی. اب تو خیر ٹریل کو اسی لیے بند بھی کر دیا گیا اسی وجہ سے کہ وہاں پر ظاہر جنگلی جانور وہ گائیڈڈ ٹورز ہوتے ہیں. اب یہ سید پور کے آس پاس کے ویژولز ہیں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیتوں کو دیکھا گیا ہے اور اسی لیے کہا گیا کہ گھروں کے اندر رہیں. ویسے بھی سردی کے موسم میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑ سے نیچے کی طرف اترتے ہیں, یہ خوراک کی تلاش میں اترتے ہیں یہ, اور ہم ان کی خوراک نہ بن جائیں اس لیے ہم نے اپنے گھروں میں رہنا ہے تاکہ بیٹھ جائیں تو پتہ لگے کہ بھئی چیتے کا پیٹ بھر گیا اور آپ پتہ نہیں کہاں پہنچ چکے ہیں. اپنے گھر میں رہنے سے ہماری مراد یہ ہے کہ جس کو آپ نے اپنا گھر اب بنا لیا, ویسے ہی گھر ہمارا نہیں تھا, یہ چیتے کا گھر ہی تھا, یہ علاقہ چیتے کا ہی تھا, ہم وہاں پہ اب رہ رہے ہیں. تو اس لیے کوئی بات نہیں, ہو سکتا ہے ویسے دیکھنے آیا. بہت لمبے عرصے تک جب آپ کے پاس ایک چیز رہتی ہے نا وہ آپ کی ہو جاتی ہے. بہت اسلام آباد میں 64 سے آنورڈ ابھی تک حساب لگانے, اسلام آباد میں رہتے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا ہے, تو اب چیتوں کی ملکیت ختم ہو گئی ہے نا بھائی, انسانوں کا راج ہے. ارے یا ہو سکتا ہے وہ دیکھنے آیا ہو کہ میرے آباء و اجداد کا علاقہ کیسا ہے, کیا خیال رکھا جا رہا ہے یہاں پہ یا نہیں رکھا جا رہا. پوری فیملی آئی ہوئی ہے نا گائیڈڈ ٹور پہ. میں تو اسپیشلی جاؤں گا دیکھنے کے لیے چیتوں کو. بھئی آپ کے جانے کے بعد جو ہوگا نا وہ پھر ہم ادھر شو پہ بتا رہے ہوں گے. نہیں ٹھیک ہے, نہیں میں واپس آ کے خود بتاؤں گا کہ میں نے چیتا دیکھا. چلے جی, اب آپ کو لے کر چلتے ہیں مارگلہ کی ان پہاڑیوں سے کراچی کے ساحل پر. اور کراچی کا ساحل کل بڑا ہی خوبصورت تھا اس لیے کہ وہاں پر نگاہیں ساحل کی طرف نہیں, نگاہیں آسمان کی طرف تھی. یہ دیکھیے پیرا ٹروپرز آ رہے ہیں کس خوبصورتی کے ساتھ, اور وہاں پر جس طرح سے ہم نے ان کرتب کرنے والوں کو دیکھا, ہم نے جہازوں کو دیکھا, تو بڑا ہی مزہ آیا. بہت خوبصورت مناظر تھے. پیرا ٹروپرز نے دیکھیں اپنی مہارتوں کا مظاہرہ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو فلائنگ شو تھا, ایئر شو تھا, جس کا ہم کل بھی ذکر کر رہے تھے بار بار, تو وہ لوگ جو کراچی میں تھے انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے انجوائے کیا ان ساری سرگرمیوں کو. اور کیونکہ ایکسپو بھی جاری ہے تو ایک اور بڑی اچھی بات شعیب کہ میڈ ان پاکستان جو ہتھیار ہیں ان کی عالمی منڈی تک مانگ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. بالکل. اور اس سے پاکستان کا حصہ کنٹریبیوشن بڑھ رہا ہے کیونکہ ہماری جو ڈیفنس پروڈکشن انڈسٹری ہے وہ بہت زیادہ گرو کر رہی ہے, فلرش کر رہی ہے. اور ابھی جو پروڈکٹس ہم نے شو کیس کیے ہیں تو بہت سے ممالک جو پاکستان آئے ہوئے تھے انہوں نے بڑا انٹرسٹ شو کیا. ایگزیکٹلی. اچھا ویسے ہوتا بھی ایسا ہے, یہ جو آئیڈیاز ہو یا فار دیٹ میٹر ایسے اور مواقع, اس میں جب کہیں اور سے مندوبین آتے ہیں, ڈیلیگیشنز آتے ہیں, تو وہ دیکھتے ہیں, وہ دلچسپی کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ لیتے ہیں ہمارے پروڈکٹس میں, اور پھر کچھ سائڈ لائنز ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, کچھ ایگریمنٹس بھی ہوتے ہیں, پھر وہ ہمیں امپلیمنٹ ہوتے نظر آتے ہیں. بالکل. اور آن پیپر سے آن گراؤنڈ سچویشن ہمیں نظر آتی ہے. یہی وجہ ہے چند سال پہلے آئی ریممبر کہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا سپر مشاق طیاروں سے متعلق, اور اب پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس میں جو طیارے تیار کیے جاتے ہیں, یعنی مشاق طیاروں کی ہم بات کریں بیکاز ہمارے پاس کاپی رائٹس ہیں اس کے, تو پھر پاکستان نے ان کو وہ طیارے دینے تھے. بیچ میں کووڈ آیا, تھوڑا ڈیلے ہوا, لیکن اب پہلی کھیپ مشاق طیاروں کی ترکیہ کے پاس پہنچ چکی ہے, لیکن ابھی اور طیارے باہر وہاں پر جا رہے ہیں. اور یہ تینوں جو ہیں یہ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس میں تیار کیے گئے ہیں, تو پہلی کھیپ پہنچی ہے. یہ بڑی زبردست خبر ہے ہمارے پاس. بالکل. یہ جی MF-17 سپر مشاق تربیتی طیارے ہیں جو کہ ترکیہ کو پہنچا دیے گئے ہیں, یعنی پہنچ چکے ہیں, اور وہاں پہ ان کی طرف سے یہ شیئر بھی کیا گیا ہے کہ جی پاکستان سے ہمیں یہ سپر مشاق طیارے مل چکے ہیں. زبردست جی. اب ذرا بات کر لیتے ہیں پاکستان میں جو حالیہ سیلاب آیا تھا. آپ کو پتا ہے کہ ابھی تک اس کو دنیا کی 10ویں بڑی تباہ کن آفت قرار دیا جا رہا ہے. اس ایک دہائی میں ایک دہائی میں 10ویں بڑی آفت ہے, اور اس تناظر میں یعنی جس نے کسی ایک ملک کو اس طرح سے اس لیول پر اس سکیل پر تباہ کیا ہو, متاثر کیا ہو.
ایک غیر ملکی ادارہ ہے رسک ماڈلنگ فرم، اس کی جانب سے جو سروے کیا گیا اس کے مطابق سیلاب نے پاکستان کو $30 ملین کا نقصان پہنچایا۔ 1700 سے زیادہ اموات اور 80 لاکھ افراد بے گھر ہوئے۔ اس فرم نے گزشتہ دہائی کے دوران انسانیت کو متاثر کرنے والی 10 بڑی قدرتی آفات کی درجہ بندی کرنے کے لیے یہ سروے کیا تھا، اور یہ جو یہاں پہ فلڈ ہے یہ ان 10 میں سے ایک ہے۔ اور اس میں امریکہ کی طرف سے ایک بڑا اچھا جیسچر، کیونکہ ہماری زراعت کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، تو $135 ملین امداد کا اعلان کیا گیا امریکہ کی طرف سے پاکستان میں جو کسان طبقہ ہمارا متاثر ہوا ہے ان کے لیے۔ اور امریکی صدر جو بائیڈن کے نمائندہ خصوصی جو ہیں جان کیری، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور بتایا کہ حالیہ سیلاب کی وجہ سے کسانوں کو جو نقصان پہنچا اس کے بعد ان کی بحالی کے عمل کے لیے اور بہت سے چیلنجز پر قابو پانے کے لیے امریکہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی مدد کی جائے۔ اور امریکی آرمی سینٹرل کے کمانڈنگ جنرل لیفٹیننٹ جنرل پیٹرک ڈی فرینک کی قیادت میں وفد نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا دورہ بھی کیا ہے اور چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک سے ملاقات کی ہے۔ اس وفد نے پاکستان میں سیلاب کے بعد ہونے والے نقصانات اور بحالی کے اقدامات کے حوالے سے تبادلہ خیال بھی کیا ہے اور مستقبل کے حوالے سے کیسے ہم تعاون کر سکتے ہیں، باہمی تعاون، اور جو اقدامات لیے جا سکتے ہیں، جو لائے عمل مرتب کیا جا سکتا ہے چیزوں سے نمٹنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے، اس پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ تو یہ کچھ فلڈ سے ریلیٹڈ ہمارے پاس خبریں تھیں، کچھ اپڈیٹس تھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب ذرا ہم لے کر چلتے ہیں آپ کو سنیما انڈسٹری کی طرف، ہم بات کرتے ہیں کچھ فلم سے متعلق۔ ایک شور مچا تھا چند روز سے، وہ فلم جوائے لینڈ سے متعلق تھا۔ وی ریممبر جوائے لینڈ نے ہیڈ لائنز بنائی جب کانز فلم فیسٹیول میں جیوری ایوارڈ ملا تھا، اور ظاہر کانز فلم فیسٹیول تک کسی مووی کا پہنچنا یہی ایک بڑی اچیومنٹ کی بات ہوتی ہے۔ سائم صادق ہو از دا ڈائریکٹر اینڈ دا رائٹر آف دس فلم، ان سے کئی بار میری خود بھی بات ہوئی، بڑا ہی ایکسائٹڈ تھے اس وقت بھی جب کانز فلم فیسٹیول میں ان کی یہ فلم نمائش کے لیے پیش کی گئی تھی، اور ابھی اس کے بعد کئی اور کمپٹیشنز میں بھی اس نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ اور پھر جب آسکر کے لیے نامزد کیا گیا فلم جوائے لینڈ کو، تو اس وقت ظاہر ان سب کی خوشی بہت زیادہ تھی جنہوں نے اس فلم کے لیے کام کیا ہے، اس کی کاسٹ ہے، اس کی پروڈکشن ٹیم ہے، بٹ ڈیو ٹو سم ریزنز، جو کہ ابھی ذرا اس پر کام ہوگا کہ وہ ریزن کیا تھی، کیونکہ یہ کہا گیا کہ کمپلینٹ آئی ہے اس لیے ہم پاکستان میں اس کو ریلیز نہیں کر سکتے، چونکہ جب بھی آسکر کے لیے کسی فلم نے نامزد ہونا ہوتا ہے تو یہ اس کی شرط ہوتی ہے کہ اپنے ملک میں وہ چند روز تک 7 سے 9 دن تک اسکریننگ اس کی ہونی چاہیے۔ دیٹ مینس کہ 30 نومبر سے پہلے اس مووی کی 7 سے 9 دن اسکریننگ پاکستان میں ریکوائرڈ تھی، لیکن چونکہ بین لگ گیا تو وہ کھٹائی میں معاملہ پڑ گیا۔ پھر سلمان صوفی صاحب اسٹریٹجک ریفارمز کے ہیڈ بھی ہیں، معاون خصوصی بھی ہیں وزیر اعظم صاحب کے، انہوں نے اس میں انٹروین کیا اور انہوں نے کہا کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے اور اس کو ریویو کیا جائے گا۔ اور آپ نے بڑی زبردست ڈیٹیل بتا دی شعیب اس کے بارے میں، بہت ہی ڈیفرنٹ کانسیپٹ تھا۔ ہم امید کرتے ہیں کل اس کا پریمیئر ہونے جا رہا ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ بڑا زبردست رسپانس آنے والا ہے۔ ریویو کے بعد سلمہ پھر اب بین ہٹ گیا، جو کہ بڑی اچھی بات ہے، بٹ ایک معاملہ اور بھی ہے اس میں، وہ کہ پنجاب میں اسٹل اس پہ بین برقرار ہے، وفاقی کو بین ہٹا چکی، اور پنجاب گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کے امیج کا معاملہ ہے نا، ہم اچھا کام کر رہے ہیں، دنیا کو نظر آنا چاہیے، اور اگر فلم آسکر کے لیے نامزد ہو سکتی ہے، ہونے جا رہی ہے، تو ہم کیوں نہ سپورٹ کریں۔ ہمارے ملک میں اچھا کام ہو رہا ہے، ہمارے آرٹسٹ کو کام مل رہا ہے، ڈیفرنٹ پروڈکشنز ہو رہی ہیں، تو ہم کیوں نہ اس کو دنیا کے سامنے لائیں اور ہم بتائیں کہ پاکستان میں کتنا پوٹینشیل ہے، کتنے اچھے اچھے برینز ہیں کام کرنے والے، اور ہم کس طرح اپنے پوٹینشیل کو یوز کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی بات جناب فلم انڈسٹری سے متعلق۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں بیس بال، جو ایشیا کپ چیمپئن شپ ہونے جا رہی ہے اس کے بارے میں۔ پاکستان میں منعقد ہوگی یہ، فیڈریشن کے مطابق بیس بال ویسٹ ایشیا کپ کی میزبانی پاکستان کرنے والا ہے، اور پاکستان اگلے سال کے آغاز تک میزبان ملک کے طور پر خدمات انجام دے گا۔ مقابلے میں 6 مغربی ایشیائی ممالک ٹائٹل کے لیے مد مقابل ہوں گے، اور اس ایونٹ میں شری لنکا، بھارت، بنگلہ دیش، افغانستان اور نیپال بھی شرکت کرنے والے ہیں۔ زبردست جی، اور ایک خبر اور ہے ہمارے پاس، اور وہ ہے آج کے دن کی مناسبت سے 18 نومبر، یو این نے 18 نومبر کو بچوں کے جنسی استحصال، بدسلوکی اور تشدد سے بچاؤ اور شفایابی کا عالمی دن قرار دیا، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس پر آگاہی ہو، اس پر بات ہو۔ ایک خبر اور بھی ہے ہمارے پاس، اور وہ ہے ایک ایسے بائیکر کی جو کہ بائک پر جا رہا ہے مکہ مکرمہ۔ کیا بات ہے، اس سے پہلے ہم نے ایک ایسے نوجوان کو دکھایا تھا جو پیدل جا رہا ہے، یہ ماشاءاللہ سے بائک پہ جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سفر مبارک کرے اور یہ جلد اپنی منزل پہ پہنچے اور وہ منازل جو طے کر رہے ہیں، دیکھیں کتنے سارے لوگ ان کا اتنے اچھے سے استقبال کر رہے ہیں۔ اچھا، لوگوں کا بڑا اچھا رسپانس ہوتا ہے شعیب ایسے معاملات پہ، ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی دیکھیں ان کے آس پاس لوگ ہیں، بڑا خوبصورت انہوں نے اپنا بائک بھی سجایا ہوا ہے، پھولوں کے ہار پہنے ہوئے، اور
काफले की सूरत में चलते जा रहे हैं, मतलब बाइक पे भी ऐसे लग रहा है कि ये सारे लोग साथ साथ जा रहे हैं। ज़बरदस्त। चलें जी, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने हेल्थ के मौजू की तरफ बढ़ेंगे। स्टे विद अस। आज हम आए हैं गुजरांवाला आपको मिलवाने के लिए एक इनाम बट से। इतने सारे गोल्ड्स में माशाल्लाह, तो कुछ थोड़ा सा फील करते हैं परेशानी। अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास करम है कि मैंने तकरीबन 15 गोल्ड मेडल मुख्तलिफ इवेंट्स में जीते हैं, सिल्वर भी जीते हैं, ब्रॉन्ज भी जीते हैं। तो जो किस्मत में होता है वो हमें मिल जाता है। पढ़ना जो है और इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चलने के लिए भी कोई उनकी शर्त थी और कोई उनका ज़ोर ज़बरदस्ती थी? नहीं, मुझे खुद बहुत शौक था पढ़ने का। इनाम कितने बचपन में शरारती थे और कितना तंग किया है इन्होंने आपको? बच्चे शरारत करते हैं, जो बात कही है ना वो इसने मानी है, अगर नहीं मानी तो मैंने मनवाई है। रेसलर थोड़ी भाभी सख्त मिजाज लोग समझे जाते हैं, ये सही है या नहीं? नहीं, ऐसा तो कुछ खास नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। इनाम कितने ऐसे रिवायती अखाड़े और एकेडमीज रह गई हैं गुजरांवाला में? अगर थोड़ा पीछे की बात करें तो तकरीबन हर गली मोहल्ले की नुक्कड़ पर जो है वो अखाड़ा होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। वेलकम बैक नाजरीन, दिस सेगमेंट इज़ ब्रॉट टू यू बाय आई शुगर। हम बात करने वाले हैं ज़ियाबीतस से मुतालिक, जो कि एक बड़ी कॉमन बीमारी है और हमारी तकरीबन 30 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो इस वक्त डायबिटीज़ का शिकार होती है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्री डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं। गुज़श्ता कुछ दिनों से हम रोज़ बताते हैं कितना अहम मामला है, इस पे बात होनी, अवेयरनेस क्रिएट होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों में भी प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ होती है, उसका इलाज करवाना बड़ा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ अपनी खुराक का भी ख्याल रखना होता है, क्योंकि आपके जो ज़ख्म होते हैं वो फिर हील नहीं होते, जो कि बहुत क्रॉनिक स्टेजेस पे चले जाते हैं, इन्फेक्शन होता है, बॉडी में फैल जाता है और ये मौत का बायस भी बन सकता है। यानी आप ये देखेंगे, अगर कोई आपसे ये कहे कि ज़ियाबीतस से जान चली गई, सुन के बड़ा अजीब सा लगता है ना। हाँ। कि ज़ियाबीतस जान चली गई, ये तो नॉर्मल सा मरज़ है, इसको तो मैनेज किया जाता है, आप ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं, आप दवाई या इंसुलिन की तरफ जाते हैं, लेकिन इन एक्चुअल ज़ियाबीतस से जान जाती है। जिस तरह आपने बताया, बड़ा ज़बरदस्त, ये मैं कहूँगा कि आपने एलेबोरेट किया, चोट लग जाना, उसका ना जख्म का ना भरना, इन्फेक्शन का जिस्म में फैल जाना, बॉडी का एक नेचुरल रिस्पांस आना, एक शॉक में चले जाना जिसकी वजह से डेथ हो जाना। आज हम इस मामले पर बात करेंगे। वी हैव विद अस डॉक्टर ज़मारा यूनिस। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आप ग्रेट, बहुत प्यारा नाम है आपका जी, थैंक यू। ज़मारा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ठंडे और मीठे पानी का चश्मा। खूबसूरत नाम माशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं आज सेप्सिस एंड सेप्टिक शॉक की। ये क्यों होता है और क्या सिर्फ ज़ियाबीतस के मरीजों को होता है ये? ठीक है, बिल्कुल। सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ सेप्सिस एक कॉमन पर्सन के लिए। बिल्कुल तो सेप्सिस का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर खून में शामिल हो जाए कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है। ज़ियाबीतस से इसका क्या ताल्लुक है? वो वाले पेशेंट्स जिनको शुगर है, उस केस में आपको पता है कि वाउंड हीलिंग डिले हो जाती है, टाइम लगता है चीज़ों को ठीक होने में। तो वो वाले जो केस हैं, मरीज़ हैं जिनको ऑलरेडी शुगर है, उन केस में ये मौत का बायस बन सकता है। अगर आपके खून में बैक्टीरियल इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो गया है कि ट्रीटमेंट कराना मुश्किल हो जाए, तो उस केस में ऐसा होता है। बेसिकली सेप्सिस की बहुत सारी रीज़न, कोई भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। वो वाले लोग जिनको शुगर है उनमें चांसेस ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड, फ्लू और लिवर फेलियर, किडनीज इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हमने क्या करना है कि आपको मॉनिटर करना है अपने सेप्सिस के सिम्टम्स को। अच्छा, सेप्सिस के सिम्टम्स को मॉनिटर करना है। ठीक है, यह है बहुत ज़रूरी है। अब उनको मॉनिटर कैसे करना है, डिफरेंट इसके तरीके हैं। टेम्परेचर है, आपको इसके लिए एक फॉर्मूला है, टाइम उसको कह सकते हैं हम। ठीक है, हमने क्या करना है कि मॉनिटर करना है टेम्परेचर को, अपनी बॉडी इलनेस को, अपनी मेंटल हेल्थ को। हमारे अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हो या आप फटीग फील कर रहे हो
یہ ساری چیزوں کو, اور پراپرلی پھر اس کی ٹریٹمنٹ کی اور طرف ڈاکٹر جانا. زمانہ ٹائم کا آپ نے ذکر کیا, کیا کوئی دن کا مخصوص حصہ ہوتا ہے جس میں فیور ہوتا ہے, اور کتنے گریڈ تک فیور ہو سکتا ہے اگر کسی کو شوگر ہے یا سیپسس کی طرف اس میں یہ کہ جیسے ہی آپ کو اگر بہت جیسے نارمل اگر کامن کولڈ ہے نا تو 2-3 دن میں آپ کا فیور سیٹل ہو جائے گا. ان کیس آپ سیپسس کی طرف جا رہے ہو تو آپ کو پرولونگڈ فیور ہے, فار ایگزامپل 15-20 ڈیز, اور یہ فیور دن کے کسی بھی وقت میں ہو کسی بھی وقت ہو سکتا ہے, اور بہت ہائی گریڈ فیور ہو سکتا ہے, نارملی 100 سے ابو, ٹھیک ہے, اس کیس میں سیپسس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, اور آپ کو پوری باڈی میں پین ہو رہا ہے, تھکن فیل ہو رہی ہے, آپ کی جو برین ہے وہ پراپرلی فنکشن نہیں کر رہا, آپ چیزوں کو آپ سم ٹائم بلر ویژن بھی اس میں آ سکتی ہے, تو یہ سارے سمٹمز ہیں جن کو ہم نے مانیٹر کرنا ہوگا. اچھا دیکھیں, یہ تو آپ نے جو سمٹمز بتائے ذرا یہ تو پیشنٹ زیادہ فیل کرے گا نا, مینٹل ایلنس والی بات بھی, فٹیگ والی بات بھی, ٹیمپریچر بھی ہو سکتا ہے وہ بتائے کہ جی ٹیمپریچر ہے مجھے آپ چیک کریں, میں ایلڈرلی پیشنٹ کی بات کر رہا ہوں. آپ کے جو گھر میں لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کیا گائیڈ لائنز ہیں, وہ کیا کریں؟ اچھا, اس میں آج کیونکہ ہماری شوگر سے ریلیٹڈ ٹاک ہے تو اس کو شوگر سے ہم کیسے کہ دیکھیں سم ٹائمز بعض دفعہ آپ کو نہیں آئیڈیا ہوتا, جب آپ پری ڈائبٹیز میں آ رہے ہوتے ہو تو آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ آپ شوگر والی طرف جا رہے ہو, اس لیے آپ کو جو آپ کی ڈیزیز ہے وہ جلدی سے کیور نہیں ہو رہی, وہ لمبا ٹائم لے رہی ہیں. تو اس کے لیے پراپر مانیٹرنگ بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے, پراپر مانیٹرنگ شوگر کی. گھر گھر میں یہ ڈیوائس ہونی چاہیے جس سے وہ اپنے شوگر لیول کو مانیٹر کریں, تاکہ اگر وہ فیوچر میں کبھی ان کو کوئی انفیکشن ہو رہا ہے تو وہ پرولونگ کیوں ہو رہا ہے, اس کے لیے ان کو مانیٹرنگ کرنے کی بہت ضروری ہے اپنے شوگر لیول. اور یہ بڑی زبردست ڈیوائس ہے جس کے تھرو آپ چیک کر سکتے ہیں دن میں 2 دفعہ ایٹ لیسٹ, صبح اٹھنے سے پہلے اور کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد کہ آپ کا شوگر لیول کتنا ہے. اچھا ڈاکٹر زمانہ بھی اور رینڈم بھی, ایگزیکٹلی ڈاکٹر زمانہ شوگر لیول تو چیک کر لیا, اب جن لوگوں کا شوگر لیول ہائی رہتا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہائی ہے, اس کے بعد تھوڑا سا پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے ڈائبٹیز, وہ چیک اپ کرنا شروع کرتے ہیں. وہ جن کا شوگر لیول لو ہوتا ہے بلو 90 کہہ لیں, کیا ان کے لیے بھی کنسرن کی بات ہے؟ بالکل ان کے لیے بھی. دیکھیں ہماری باڈی کا ایک نظام ہے نا پراپر, جب آپ کو ایک لیول کی شوگر ملے گی تو آپ کے جتنے بھی باڈی کے اندر فنکشنز ہیں, انہوں نے جو ہر جسم کے حصے نے جو کام کرنا ہے وہ نارمل طریقے سے کرے گا. اگر تو وہ بہت زیادہ ہیں تو بھی ایشو ہے, اور اگر وہ لو ہے تو بھی ایشو ہے, کیونکہ آپ کا بی پی لیول لو ہو جائے گا, آپ کی باڈی کو انرجی نہیں ملے گی کوئی بھی کام. جیسے گاڑی کو پیٹرول چاہیے چلنے کے لیے, تو بالکل اسی طرح ہماری باڈی کو شوگر چاہیے کام کرنے کے لیے. جب وہ لو ہو جائے گا, لو ہے تو بھی یہ شوگر کا سمٹم ہے, ڈائبٹیز کا سمٹم نہیں, ڈائبٹیز کے کیس میں بلڈ شوگر لیول ہائی ہو جاتا ہے, دیٹ از ہائپوگلائسیمیا. جب ہماری باڈی میں شوگر لیول لو ہو جاتا ہے تو اس کیس میں تو ہم اس کی تو کافی ساری ٹریٹمنٹس بھی ہیں, اور آپ کوئی بھی شوگر کے انٹیک کر سکتے ہو تو اپنی باڈی کو نارملائز کرنے کے لیے. لیکن لو ہونے کی ریزنز کیا ہوتی ہیں؟ بہت ساری ریزنز ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل اس میں بھی یا تو آپ کی جینیٹک بھی ایشو ہو سکتا ہے, اور اگین اگر آپ نے بہت دنوں سے کچھ پراپرلی میٹ اپنی ڈائٹ, زیادہ تر یہ جو جتنی بھی یہ والی چیزیں یہ ڈائٹ سے ریلیٹڈ ہے, پراپر آپ ڈائٹ نہیں لے رہے, شوگر انٹیک نہیں کر رہے, تو اس وجہ سے بھی آپ کا جو ہے شوگر لیول لو ہو. یہ جو ڈیوائس ہے یہ مارکیٹ میں باقی ڈیوائس سے مختلف کیسے ہے؟ بالکل, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جیسے ہم ہمیشہ پروموٹ کرتے ہیں میڈ ان پاکستان, تو اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دس از میڈ ان پاکستان. فرسٹ ٹائم وی آر ورکنگ ان IVF ان پاکستان, ٹھیک ہے, اور یہ ڈریپ سے اپروول ہے, مطلب ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان نے اس ڈیوائس کو اپروو کیا, اور آفٹر لانگ ٹائم ہم نے اس کے کلینکل ٹرائلز کیے اس کو مارکیٹ سے لانے سے پہلے. تو اب یہ پراپرلی جو ہے اس کو ہم نے دوسری ڈیوائسز کے ساتھ کمپیئر کیا, اس کے بہت اچھے سے ریزلٹس ہمارے پاس آئے ہیں. اور ہماری کیا اس کی کاسٹ باقی ڈیوائس سے کم ہے؟ اس ٹائم پہ اس پہ آئی گیس 40% آف ہے, اور یہ 1600 کی آپ کو ملے گی ود اسٹرپ ود ایوری تھنگ. اوکے, اچھا, اور چونکہ بات ہے میڈ ان پاکستان کی, ہم نے لاسٹ میں بات کی تھی, آج پھر ریپیٹ بھی کر دیتے ہیں. نارملی کوئی اور ڈیوائس اگر آپ لیں, یوں تو دیکھیں کوئی بھی ڈیوائس آپ کے پاس ہونی چاہیے, آپ نے شوگر مانیٹر کرنی ہے, بٹ ہم اس ڈیوائس کی بات اس لیے کر رہے ہیں چونکہ اس کی جو اسٹرپس ہیں یہ آپ کو آسانی سے مل جائیں گی, ورنہ کیا ہوتا ہے آپ کو ایک نمبر لے کر جانا پڑتا ہے, جی یہی نمبر کی اسٹرپ مجھے چاہیے اس ڈیوائس کے لیے, تو اس میں وہ چکر نہیں ہے. ڈیوائس آپ کے پاس ہے, اسٹرپس ختم ہوئی, آپ نے سمپل اس ڈیوائس کی اسٹرپس لینی جو کہ ایزیلی اویلیبل ہوں گی, میڈ ان پاکستان ہے, آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑے گا, ورنہ اسٹرپس سم ٹائمز نہیں ملتی ہیں. اور یہ ویسے کتنی کیوٹ ہے نا شعیب, چھوٹی سی ڈیوائس, چھوٹی سی ہے, کیوٹ, اور یہ ہونی ضروری ہے آپ کے گھر میں تاکہ آپ مانیٹر کر سکیں. فاسٹنگ بھی اور رینڈم بھی. فاسٹنگ کتنی آنی چاہیے, رینڈم کتنی ہونی چاہیے, اس پر تھوڑی سی بات اب کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, جب ہم رینڈم شوگر کی بات کرتے ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ پہلے فگر کچھ اور تھی, یعنی چند سال پہلے جو اس کی ایک کیپ لگائی گئی تھی کہ جی اگر اس سے اوپر آپ کی شوگر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈائبٹیز. وہ کیپ ود دی پیسج آف ٹائم چینج ہوتی گئی ہے, یہ کیوں ہوا؟ اچھا, اصل میں ایسا ہے نا کہ اب ہماری لائف سٹائل ایسا ہو گیا, اور آپ لوگوں کو بہتر آئیڈیا,
जंक फूड और एक्सरसाइज कम होती जा रही है ड्यू टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, हम उन तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लिया हमने, तो उस वजह से जो नॉर्मल शुगर की रेशो है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। अभी पाकिस्तान में 26% जो लोग हैं दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, और उन 26% में से 26 ऐसे हैं जो कि अनडायग्नोस है, जिनको पता ही नहीं है कि हमें शुगर है, ठीक है, अनमोनिटर्ड है, वो अपना शुगर लेवल को मोनिटर ही नहीं कर रहे। मैं अभी जैसे हम सेप्सिस और डायबिटीज़ की जैसे बात कर रहे हैं ना, तो ऐसा होता है कि अब हमें इन्फेक्शन हो गया, किसी भी पेशेंट है उसको फॉर एग्जांपल उसको ऑपरेशन हुआ और वो ठीक ही नहीं हो रहा, और हम वेट कर रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया, क्यों ठीक नहीं हो रहा। बैक एंड पे जो स्टोरी है कि शुगर लेवल तो मोनिटर कर लो, मे बी यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़, या आपका शुगर लेवल थोड़ा सा नॉर्मल से हाई है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल जो है वो 90 है, आपका 120 30, आप प्री डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं। तो आप फास्टिंग की बात कर रही हैं? मैं उसमें बात कर रही हूँ जी, बिल्कुल, जब हमारा फास्टिंग बात कर रहे हैं ना, ठीक है, तो मे भी हम जो है वो उसमें जा रहे हैं। बाद दफ़ा लोगों का फास्टिंग में भी 200 300 इस तरह क्रॉस कर रहे हैं, एंड दे डोंट नो। बहुत सारे वो चिल होते हैं, चिल कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, थकन हो रही है, आप जी एंटी डिप्रेसेंट ले लो, आप कोई और मेडिसिन ले लो, आप अपनी मॉनिटर तो करो। ऐसे होता है कि कभी जब किसी का जख्म हील नहीं हो रहा होता, कंसिडर किया जाता है इसको शुगर होगी, चेक होना शुरू होता है, शुगर लेवल्स हाई होते हैं, अगर डायबिटीज़ है, जैसे आपने कहा कि लो भी हो सकती है फॉर जेनेटिक रीजंस या उसके अलावा भी कोई भी रीज़न हो सकती है, क्या उस सूरत में भी जख्मों का हील होना डिले हो जाता है, उस सूरत में भी इन्फेक्शन की तरफ जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। देखिए हमारी बॉडी को जब प्रॉपर फंक्शन के लिए हमारे जो सेल्स हैं उनको एनर्जी नहीं मिल रही, तो वो वाउंड हीलिंग उस सूरत में भी डिले हो सकती है। लेकिन ज़्यादा अगर इसके पीछे हम थोड़ी सी साइंस को देख लें तो ऐसा होता है, आप ये समझ लें कि शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है ब्लड में, तो हमारे अंदर, क्योंकि मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ तो उस हवाले से मैंने काफ़ी स्टडीज़ किए, तो वो वाले बैक्टीरिया हमारे अंदर जो कि दे आर डेंजरस टू अस, वो ज़्यादा ग्रो होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा शुगर मिल रही होती है। तो शुगरी बैक्टीरिया जो हैं उनकी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में ज़्यादा होना शुरू होगी। वो ज़्यादा होना शुरू होगी तो बैक्टीरिया ने क्या किया, ब्लड के अंदर चला गया, वहाँ पे जाके उसने इन्फेक्शन कॉज कर दिया, दैट इज़ सेप्सिस। और ये जो मशीन के जो रिजल्ट्स होते हैं ये वेरी करते हैं डिवाइसेस में? नहीं, नॉर्मली जो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से, जैसे हमने अपनी 2-3 डिवाइसेस को कंपेयर करके इसके रिजल्ट्स किए हैं, तो नॉर्मली विद इन द रेंज, अब 0.12 का फ़र्क आ सकता है, लेकिन कोई भी डिवाइस आप यूज़ कर लोगे आपके रिजल्ट्स वो सेम देगा। ये इसकी अच्छी बात है, मेड इन पाकिस्तान। यस बिल्कुल, और इसकी अच्छी बात ये कि इजी टू यूज़ है, आप घर में बैठ के, और वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की उनको तो ज़रूर मॉनिटर करना चाहिए। डॉक्टर साहब हर घर में ही है, बिल्कुल, तो इसलिए हर घर में मशीन भी ज़रूरी हो गई है। जैसे हम और इतनी सारी चीज़ों पे कर रहे हैं इन्वेस्ट, तो ये एक तरह की आपकी हेल्थ इन्वेस्टमेंट है कि आपको डॉक्टर्स के चक्कर लगाने से आप बच रहे हो, हॉस्पिटल जाने से आप घर बैठ के अपनी शुगर लेवल मॉनिटर करो, एक चार्ट बनाओ, अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो देन यू हैव टू चार्ट। मैं जरूर चाहूँ सलमा कि हम पूछ लें कि चार्ट बनाना बड़ा अहम होता है, कि डॉक्टर वैसे अक्सर ये कहते भी हैं पेशेंट से या किसी भी शख्स से जिसको इशू आ रहे हो कि आप मॉनिटर करें और डेली आप नोट कर लें फास्टिंग और रैंडम, और फिर मेरे पास आए हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद, तो उस पर हम जरूर डॉक्टर साहब से पूछते हैं एक चार्ट बनाना, उसमें किस बात का ख्याल रखना चाहिए, रोज़ाना की फास्टिंग, रोज़ाना की रैंडम, और कितने दिन तक इसको करना है, और इसमें खाने के कितनी देर बाद हमें रैंडम शुगर चेक करनी है? ठीक है, इसमें यह है कि एक तो आपको फास्टिंग में सुबह सुबह उठ के आपने पहले जो है अपना, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, मतलब नॉर्मल रूटीन में आपको 5-6 मंथ बाद बेशक आप चेक करें, लेकिन अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की और आप सेप्सिस और आपको अक्सर बुखार रहता है और आपको ये वाली कंडीशन है, तो आप सुबह उठ के अपनी रैंडम फास्टिंग शुगर की मॉनिटर करो और उसको एक चार्ट पे लिख लो और टाइम लिख लो, फिर आपने अपना ब्रेकफास्ट किया और 2 आवर्स बाद आप दोबारा से एक बार जो है रैंडम शुगर अपनी मॉनिटर कर लो, फिर आप बेशक दिन के दोबारा भी एक हिस्से में कर सकते हो, 2 टाइम्स आर इनफ। और कितने दिन तक? आप 1 वीक तक मॉनिटर करो, और अगर आपको लग रहा है कि एक ही फिगर आए जा रहा है बहुत दिनों तक, मुझे मतलब मेरा हाई ही तरफ रह रहा है, तो देन यू हैव टू गो टू अ फिजिशियन फॉर रेगुलर चेकअप और सारी मेडिकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको चार्ट मेंटेन करना चाहिए। एक चीज़ जो मेरे माइंड में आ रही है, इस डिवाइस के अंदर शुएब एक पेन होता है, अगर आप खोल के दिखा भी दें, उसमें नीडल लगती है जिससे आप ब्लड निकालते हैं, वो नीडल हर बार चेंज होना बहुत है। अगर एक बंदे ने अपना शुगर लेवल चेक करने के बाद डिवाइस को रखा है, मेक श्योर कि आप अगर कोई और चेक करने लगा है तो वो लाजमी उस नीडल को चेंज करे, क्योंकि उससे बहुत सारे इन्फेक्शंस आप कैरी कर सकते हैं। एक नीडल अगर दूसरे इंसान, ये है वो नीडल और ये है वो पेन, इस पेन से लिखा नहीं जाता, इस पेन से किया जाता है। और फॉर एग्जांपल घर में एक ही शख्स है जिसकी हमने शुगर चेक करें, फिर तो हम नीडल लगी रहने देते हैं? नहीं, हम इसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि आपने 2 आवर्स बाद करना है ना। देखें
उस पर कोई भी क्योंकि उस पर आपका ब्लड लगा है, अच्छा, बैक्टीरिया को खाना तो आपने दे दिया ब्लड, तो वो कोई भी उस पर ग्रो कर सकता है। तो हम इसको ईच टाइम यू डिस्कार्ड चेक कर तो नीडल चेंज करनी है, हम नीडल चेंज कर नई नीडल लगानी है। हाँ नहीं, ये आपको 25 टाइम्स आप एक चीज़ को यूज़ कर सकते हो, मतलब इसमें इतनी डिवाइसेस हैं, अच्छा 25 पीसेज हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो। आपने ठीक अपने और फिंगर मतलब को अगर पकड़ना है दूसरे और press पेशेंट को आपने उसका शुगर चेक करना है फिर तो आप हर सूरत करेंगे, लेकिन एक ही बंदे ने दोबारा चेक करना है तब भी नीडल चेंज करना जरूरी है, क्योंकि उस पर बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, ब्लड लगता है, फिर दोबारा आप यूज करेंगे तो वो जो बैक्टीरिया होगा वो दोबारा आपकी स्किन के अंदर इंजेक्ट होगा। एक चीज और पूछूं सलमा, अब इसमें 5 हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कितनी अंदर तक नीडल जाएगी, ऐसे ही है? जी बिल्कुल। तो स्टार्ट किससे करना चाहिए, 1 से? 1 से नॉर्मल, अगर आपको आपका नॉर्मल ब्लड है, मतलब आपका निकल आता है, आप फिंगर को अपने थोड़ा सा प्रेक करोगे और है। आपको 1 ड्रॉप सिर्फ अगर 5 पे कर दें तो बहुत जोर की लगती है। कुछ लोगों का नहीं निकल रहा होता ना, फील नहीं होता, आपको 1 ड्रॉप ही सिर्फ चाहिए ना, 1 ड्रॉप, तो वो आराम से निकल आता है। वैसे किसी का खून अगर कम हो ना, नहीं निकल रहा हो तो उसको फिर तो 5 पे करनी पड़ेगी। हाँ फिर वो थोड़ा सा, यानी मैं करूँ तो 1 पे हो जाएगा, शुएब को 5 पे। आप खून पीती हैं? इतना खून आपके पास? अच्छा चलिए ना, लाइटर नोट ऑफ कोर्स। अब मुझे ये जानना है आपसे कि चूँकि आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हैं माशाल्लाह, तो ये जो हम बात करते हैं इन्फेक्शन की, जिसमें जनरल प्रैक्टिस हमारी होती है एंटीबायोटिक्स की और हम वो ले रहे होते हैं, बिलखुसूस अगर हम ज़ियाबीतस के पेशेंट्स की बात करें, अगर उनको ये बुखार हो रहा है या कोई और इन्फेक्शन है, वो एंटीबायोटिक्स कंटिन्यूसली ले रहे होते हैं ना, फॉर अ मंथ और इवन 2 और समटाइम्स मोर देन दैट, इससे क्या फ़र्क पड़ता है उनकी जिस्म पे और इम्यूनिटी पे? बिल्कुल, देखिए अभी हम जो डायबिटीज़ के पेशेंट है उनका इम्यून लेवल वैसे ही लो होता है, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही, आपके अंदर ऑलरेडी जर्म्स हैं, तो उनकी इम्यूनिटी लो है, उसको बूस्ट करने के लिए हमें डिफरेंट उनको एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है। लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स का ऑलरेडी नुकसान है, इसीलिए हम कहते हैं ना कि डायबिटीज़ सिर्फ ये नहीं है कि आपका शुगर लेवल इंक्रीज हो गया, उसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां, और उसमें से एक जो है वो सेप्सिस है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए ऑब्वियसली आपको एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, और हर एंटीबायोटिक के अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, तो वो तो ज़ाहिर है आपको फेस करने पड़ते हैं। इसीलिए ये कह रहे हैं ना कि प्रॉपर मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। आप अपनी, क्योंकि डायबिटीज़ का कोई प्रॉपर क्योर नहीं है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि आप ये ना करें कि बस एंटीबायोटिक्स लिए चले जा रहे हैं, क्योंकि आपका इन्फेक्शन रेट कम नहीं हो रहा, आप करें और जो बेसिक कॉज है उसको ट्रीट करें। बिल्कुल, बेसिक कॉज को ट्रीट करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अब इस पे आ जाते हैं कि सेप्सिस और सेप्टिक शॉक, इन दोनों में क्या फ़र्क है? ठीक है, सेप्सिस में ये है कि जब आपकी बॉडी के अंदर कोई भी जर्म चला गया, आपकी ब्लड में शामिल हो गया बैक्टीरिया, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज सेप्सिस। उसकी वजह से सम टाइम्स वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपकी बॉडी शॉक में चली जाती है, ठीक है, दैट इज़ नोन एज सेप्टिक शॉक। वो शॉक क्या होता है? जैसे आप डिजीनेस या आपकी जो मेंटल कह सकते हैं, आपके हमारा ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, कोमा टाइप की कुछ इस तरह की वो ब्लड विजन हो सकता है, आप पहचानते नहीं हैं, आप बात नहीं करते, आप रिस्पॉन्स नहीं देते। दैट इज़ वेरी हाई, मतलब बहुत ज़्यादा जब आपका ब्लड में बैक्टीरिया की क्वांटिटी, ब्लड सेप्सिस बहुत ज़्यादा हाई तरफ चली जाए, तो देन इट लीड्स टू शॉक, इवन दैट शॉक लीड्स टू डेथ। बिल्कुल, देखिए बाज़ दफ़ा ऐसे बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर चले गए जो कि एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है, ठीक है, तो उस केस में आपको जो है कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। बिकॉज आई हैव सीन पेशेंट्स sepsis and then septic shock and तो वो मेरे लिए बड़ी नई टर्म्स थी सलमा, उसको कि सेप्सिस क्या होता है, सेप्टिक शॉक क्या होता है, और हमने इस पे एक सेगमेंट भी किया। एग्जैक्टली, दैट इज़ द रीज़न हम इस पर इतनी डिटेल बात भी कर रहे हैं कि उस पॉइंट पर पहुंचने से बहुत अच्छा है कि आप पहले ही अपनी शुगर को मॉनिटर करना शुरू कर दें, क्योंकि अगर आप मॉनिटर करेंगे तो आप उसको बेहतर से मैनेज कर पाएंगे। इसमें हम ये बात भी ज़रूर करेंगे कि लोग घबराते हैं, पहले तो इसी एक प्रिक से घबराते हैं, उसके बाद इंसुलिन के लिए अगर कह दिया जाए कि इंसुलिन आपको लगाई जाएगी डेली बेसिस पे, तो और घबरा देते हैं कि अब मैंने टीका लगेगा। तो वो जो मेडिसिन और इंसुलिन का फ़र्क है, ज़ाहिर है अगर मेडिसिन से काम चल रहा हो तो डॉक्टर ने क्यों आपको इंसुलिन देनी है, नहीं चल रहा काम तो इंसुलिन की तरफ लेकर जाना है। इस पर भी प्लीज़ ज़रूर गाइड कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए एक तो आई शुगर, कोई भी शुगर की डिवाइस है, उससे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप हल्का सा आपको प्रिक है सिर्फ, और आपको कुछ भी फील नहीं होगा, और आप आराम से घर में बैठ के उसकी रीडिंग ले सकते हैं। उसको एक बार आपको किसी भी हेल्थ केयर से जाके एक बार सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हाँ जी कैसे रीडिंग लेनी है, क्या लिखना है, ताकि जब आप डॉक्टर के पास कल जाके अपनी दिखा रहे हैं जो आपने चार्ट बनाया तो उसको समझ आ सके कि आपने बिल्कुल ठीक लिखी है बात, ठीक है। और दूसरा ये, जैसे आपने कहा कि मेडिकेशन की तरफ, तो इंसुलिन वाले जो पेशेंट्स हैं जो इंसुलिन पे होते हैं, जो मेडिसिन पे होते हैं, अब ये ना समझे ना लोग कि अच्छा आप मेडिसिन ले रहे हैं बस हम ठीक हो जाएंगे, हमें तो आप शुगर मॉनिटरिंग की ज़रूरत ही नहीं है। उनको शुगर मॉनिटरिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। आप देखें
کہ جو میڈیسن ڈاکٹر نے آپ کو دیا کیا اس کے بعد آپ کے شوگر لیول نارمل آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. صحیح, یہ بہت ضروری اور بات ہے. ڈاکٹر زمانہ جب کسی پیشنٹ کو ڈائبٹیز ہوتی ہے اس کے پاس کھانے کی چوائسیز محدود ہو جاتی ہیں. بالکل. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بد پرہیزی بھی کرتے ہیں, ایک کی جگہ 2 گلاب جامن کھاتے ہیں. اگر ہم ایک کھا رہے ہیں پھر انہوں نے روٹی بھی کھانی ہے, چاول بھی کھانے ہیں جن میں بہت زیادہ ہائی شوگر ہوتا ہے. ان کے لیے انسٹرکشنز ہیں ان کو کیا کھانا چاہیے, اور ظاہر انسان ہے ان کا دل تو کرتا ہے کہ پوری زندگی ایک چیز کھائیے, اب چھوڑیے تھوڑی بہت کھا لیں. تو کیا جو جن پیشنٹس کا شوگر لیول بہت ہائی رہتا ہے, انسولین وغیرہ ان کو انجیکٹ کرنی پڑتی ہے, کیا وہ تھوڑی سی بد پرہیزی کر سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں تو یہ دیکھیں اب تو بہت زیادہ جو ہے زمانہ فاسٹ ہو گیا, اب تو شوگر فری بھی ساری چیزیں آ رہی ہیں نا. پہلے اور کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کی پوری زندگی آپ کو قیمت چکانی ہے, اور اس میں سے ایک شوگر ہے. مطلب آپ کو ہو گیا تو اب You have to manage your life. You have to And manage it's your very life. painful کہ آپ It's پوری very painful, زندگی but چینی والی چیزیں کھاتے اب ہیں. لیکن یہ کہ آپ دیکھیں شوگر فری بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں, ایسی ٹیبلٹس بھی آ گئی ہیں, آپ چائے میں ڈال مطلب سارا یہاں پہ ہے. ہاں, اگر آپ نے اس کو کنٹرول کر لیا نا کہ نہیں مجھے نہیں کھانا اور دیکھیں اور یہ بہت ضروری ہے بیلنسنگ اینڈ مانیٹرنگ, تاکہ آپ سیپسز اور سیپٹک شاک کی طرف بچ جائیں, کیونکہ کبھی بد پرہیزی ہو بھی جاتی ہے. You're right. اور ایک اور چیز کہ چینی چھوڑ کے کیا گڑ کھایا جا سکتا ہے شوگر پیشنٹس کے لیے؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی شوگر لیول کتنی. اب یہ نہ ہونا کہ ہم یہاں پہ ان کو تھوڑا سا موٹیویٹ کر دیں, نہیں آپ کھا سکتے ہو, تو اور ان کی شوگر آلریڈی 400-500 Because what I've heard is کہ no refined sugar, no گڑ, no شکر, no dates, کھجور بھی نہیں. یہ وہ چیزیں جو کہ رچ سورس ہے اور یہاں سے فوراً آپ کے بلڈ میں شوگر آتی ہے, تو پلیز اور را فارم میں گنا بھی نہیں. نہیں جی, اچھا گنا سے مار پڑے گی کسی نے کھایا. بالکل. اور یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے فزیشین سے رابطے میں رہیں, کیونکہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ سمٹمز ویری کرتے ہیں, پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے کہ میڈیسن جو ڈاکٹر نے آپ کو دیا وہ آپ کی باڈی میں جا کے کیا ریئیکشن کریے. اچھا, اس میں بھی فار ایگزامپل 2 پیشنٹس ڈائبٹیز کے, ایک ہے جس کا وزن زیادہ ہے اور ایک ہے جس کا وزن بہت کم ہے. شوگر نے ایک پہ کیا ریئیکٹ کیا کہ فلوئڈ ریٹینشن, اور ایک پہ کیا اس کا رسپانس تھا کہ وہاں سے مسل میس کم ہوتا گیا. دونوں پیشنٹس کی ڈائٹ چارٹ مختلف بنے گا. اس پیشنٹ کو کچھ اور بتایا جائے گا, اسے کہے گا آپ کھائیں کیونکہ آپ کا مسل میس ویسے بہت ڈراپ ہو چکا ہے, لیکن آپ نے ریفائنڈ شوگر, شکر, گڑ نہیں کھانا. اس میں لوگ کہتے ہیں نہیں میں چٹی چینی نہیں کھا رہا, میں گڑ کھانا. نہیں, یہ گڑ چھوڑ شکر وکر کچھ نہیں, آرٹیفیشل سویٹنرز ہیں, اب تو ان پہ آپ گزارا کر سکتے ہیں, یا اس کو کنٹرول کریں کہ نہیں کھانا. کنٹرول اس میں اچھا پیشنٹ سے بھی زیادہ سلمہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو آس پاس کا ماحول ہے وہ زیادہ امپیکٹفل ہوتا ہے, آپ کے گھر والے. اگر فار ایگزامپل گھر میں بن رہا ہو جی گاجر کا حلوہ, تو یہ ہو نہیں کہ وہ جو پیشنٹ ہے وہ نہ کھائے. گھر میں اگر بزرگ ہو نا, آپ کے ابا جی, دادا, نانا, آپ جو مرضی کر لیں, انہوں نے میٹھا کھانا ہے, آپ کچھ بھی کر لیں. اگر آپ خود بھی چھوڑ دیں گے نا, تھوڑا سا امپیکٹ اس کا ضرور پڑے گا کہ آپ خود بھی نہیں کھا رہے, تو وہ کہے گا ٹھیک ہے بند نہیں رہا, کوئی بھی نہیں کھا رہا تو میں کہاں سے کھاؤں. یہ اگر آپ نے بنایا, خود بھی کھایا, فریج میں رکھا, تو وہ تو چپکے جائیں گے, کھا کے واپس آئیں گے. دیکھیں آپ کتنا بھی پرہیز کر لیں, کوئی مہمان لے کے آ جاتا ہے نا مٹھائی کیک, تو بس وہ ان کی ضرورت گھر کے باہر لکھ دیں یہاں پہ ایک ڈائبیٹک پیشنٹ ہے, پلیز ڈو ناٹ برنگ دیز سویٹس, پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. آپ محبت نہیں لا رہے, آپ موت لے کر آ رہے ہیں. یہ ہارش بات ہے لیکن یہ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, بہت شکریہ, بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھتے ہیں, واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. جذبہ, نئی ہے امنگ, خبر کے ساتھ اس پر ہو اظہار خیال. دیکھنی ہوگی درآمد سے برآمد تک کی صورتحال. کون سی کرنسی ہے اپ, کون سی ڈاؤن. معاشی خود انحصاری کیسے حاصل کی جائے. رکھتے ہیں نظر ریئل اسٹیٹ سے لے کر کموڈیٹیز کے اتار چڑھاؤ تک. بزنس کی ہوگی بات ماہرین کے ساتھ. آج ہم آئے ہیں گجرانوالہ آپ کو ملوانے کے لیے ایک انعام بٹ سے. اتنے سارے گولڈز میں ماشاءاللہ, تو کچھ تھوڑا سا فیل کرتے ہیں پریشانی.
اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے کہ میں نے تقریباً 15 گولڈ میڈل مختلف ایونٹس میں جیتے ہیں، سلور بھی جیتے ہیں، برونز بھی جیتے ہیں، تو جو قسمت میں ہوتا ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے۔ پڑھنا جو ہے اور ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے بھی کوئی ان کی شرط تھی اور کوئی ان کا زور زبردستی تھی؟ نہیں، مجھے خود بہت شوق تھا پڑھنے کا۔ انعام کتنے بچپن میں شرارتی تھے اور کتنا تنگ کیا ہے انہوں نے آپ کو؟ بچے شرارت کرتے ہیں، جو بات کہی ہے نا وہ اس نے مانی ہے، اگر نہیں مانی تو میں نے منوائی ہے۔ ریسلر تھوڑی بھابھی سخت مزاج لوگ سمجھے جاتے ہیں، یہ صحیح ہے یا نہیں؟ نہیں ایسا تو کچھ خاص نہیں کہ بھائی بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ انعام کتنے ایسے روایتی اکھاڑے اور اکیڈمیز رہ گئی ہیں اب گوجرانوالہ میں؟ اگر تھوڑا پیچھے کی بات کریں تو تقریباً ہر گلی محلے کی نکڑ پر جو ہے وہ اکھاڑا ہوتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اب آ جاتے ہیں ذرا خواتین اور مردوں کے سب کے مشترکہ مسئلے پہ، بلکہ بچوں کا بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ سردیوں میں اسکن بڑی ڈرائی ہو جاتی ہے، مختلف ٹوٹکے آزماتے ہیں، ہیلے بہانے سے کام لیتے ہیں صبح صبح اٹھتے ہوئے کہ بھئی اسکن بڑی ڈرائی ہو رہی ہے، کیا کریں، کچھ نہ کچھ اس کا بندوبست کرنا پڑے گا، حل نہیں ہو پاتا معاملہ۔ ایک اچھا ڈرمیٹولوجسٹ ہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ نے اسکن کو نرش کرنے کے لیے اور اس کی ڈرائنس ختم کرنے کے لیے آپ نے کیسے ہائیڈریٹ کرنا ہے اس کو، کون سے لوشن یوز کرنے ہیں اور کون سا ایسا موئسچرائزر ہو سکتا ہے جو آپ کی اسکن میں موئسچر کو لاک کر دے اور آپ اس پریشانی سے نکل آئیں۔ اچھا، یہ موضوع ایسا کہ اس پہ نا یوں تو کئی بار ہم نے بات بھی کی اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جن ڈاکٹر صاحب سے یا جن ڈاکٹر صاحبہ سے آپ بات کریں ان کی تو اپنی اسکن اتنی اچھی نہیں ہے، تو ہم نے سوچا کہ ٹھیک ہے اس کو بھی ذرا اب ہم بدلتے ہیں، وہ ڈاکٹر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ان سے بات کریں گے جن کی اسکن بہت فریش ہے، جنرلی بھی جب وہ آتی ہے نا ان سے آپ بات کریں you feel very good۔ ہماری پوری ٹیم ہی ان کی فین ہے۔ بالکل جی، ہم فین ہیں ڈاکٹر افشین بلال کی، ہم بات کریں بہت لوگ ان کے فین ہیں ماشاءاللہ، انسٹاگرام پہ ہیوج فالوئنگ ہے ان کی، تو انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ کا راز کیا ہے اتنا فریش لگنے کا؟ سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ ٹو پی ٹی وی ایڈمنسٹریشن کہ آپ نے مجھے اتنا آنر دیا، اور the words actually آپ جو کمپلیمنٹس ہیں I am so flattered، مطلب مجھے نہیں اندازہ تھا کہ I have such really ہم سب بہت ڈسکس کرتے ہیں جی، آپ مختلف آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور ہم بہت ٹائم سے پلان بھی کر رہے تھے آپ کو بلانے کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ۔ دیکھیں اسکن سب کی بہت اچھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو بہت اچھا بنایا ہے، دس از آل اباؤٹ کیئر۔ اگر آپ سیزنل ویریشن کے مطابق اپنی اسکن کا اچھا خیال رکھیں تو اسکن ول دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف دا باڈی، اور سب سے زیادہ دکھنے والا پارٹ اور سب سے بڑا آرگن ہے باڈی کا۔ سو اگر ہم اپنی اسکن کا اچھا خیال رکھیں تو ظاہر ہے ہماری اپنی پرسنالٹی کا امپیکٹ اچھا پڑتا ہے۔ ونٹر سیزن کے حساب سے جو اسکن ہے اس کے اندر ڈیفینیٹلی آپ نے ڈرائنس کا خود ہی ذکر کر دیا، لیکن اسلام آباد میں اور پنڈی میں ٹوئن سٹیز میں کچھ اسپیشل ایشوز بھی ہوتے ہیں ونٹرز میں۔ جی ونٹرز میں، کیونکہ یہاں پہ پلانٹیشن زیادہ ہے جو کہ ابھی آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس پلانٹیشن کی وجہ سے بہت ساری الرجی کی ڈیزیزز جو ہیں وہ بھی ہڈن جو ہوتی ہیں وہ ونٹرز میں زیادہ پرومیننٹ ہو جاتی ہیں۔ اوکے، کون کون سی ہوتی ہیں وہ؟ جیسے آپ نے سنا ہوگا بچوں میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گالیں اکثر ریڈ ہو جاتی ہیں بہت زیادہ، اور پھر وہ ریش بن جاتا ہے اور وہ زخم ہو جاتے ہیں۔ جی، دس از اے کنڈیشن وچ از کالڈ ایز ایٹوپک ایگزیما، یہ بہت کامن ہے ٹوئن سٹیز میں، یہ بہت کامن ہے۔ بیسکلی اس میں جیسے ہماری اسکن میں نارمل موئسچرائزر بنتا ہے، سب کی اسکن میں بنتا ہے، بیسکلی ایٹوپکس کے اندر یہ میکینزم ڈیفیکٹیو ہوتا ہے، سو ان میں نارمل کریم نہیں بن رہی ہوتی ہے اسکن میں، تو جب ایکسٹرنل ویدر بھی ڈرائی ہو جاتا ہے اور پھر وہ ایڈڈ، مطلب جیسے میں نے پلانٹیشن کا ذکر کیا، تو کچھ پلانٹس ایسے ہیں جو جب ہم اسٹوڈنٹس تھے نا، جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے اس پہ ریسرچ کی تھی کہ اسلام آباد میں ایک ایسا پودا ہے، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ وہ ہر جگہ لگا ہوا ہے، وہ اپنی ایوری فارم میں، یعنی جب وہ فلاور ہوتا ہے، جب وہ سوکھ جاتا ہے، جب وہ پتے بن جاتے ہیں اور وہ اڑ جاتا ہے ہوا کے اندر، تو وہ ایوری فارم میں جو ہے وہ الرجی کرتا ہے، اور خاص طور پہ اسکن کی ڈرائنیس کرتا ہے۔ یہ کون سا پلانٹ ہے؟
اس کا جو سائنٹیفک نیم ہے وہ تو بہت مشکل ہے اس وقت مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، بٹ آپ نے دیکھا ہوگا وائٹ کلر کا پھول ہے، جھاڑیاں سی ہوتی ہیں، بہت لگی ہوئی ہیں اسلام آباد میں. اچھا جی، اس پہ وائٹ کلر کا پھول بنتا ہے، پھر وہ ڈرائی ہوتا ہے اور وہ مطلب الرجی سینٹر سے. اچھا، یہ ہوتا پودا ہی ہے، درخت نہیں ہوتا؟ نہیں، درخت نہیں ہوتا ہے، اٹس لائک مطلب تو یہ کوئی ہرب کائنڈ آف ہے؟ it is like herb and it's جس کو کہتے ہیں نا آٹومیٹکلی گرو کر جاتا ہے. اسلام آباد دلی کا ویدر، پنڈی اسلام آباد میں یہ مسئلہ بڑا کامن ہے. اب ہم آپ کی طرح خوبصورت ہونا چاہتے ہیں، ہم ڈیلی کیا یوز کریں؟ ہاں جی، دیٹس اے گڈ کویسچن. دیکھیں میں اپنی اسکن کا خیال رکھتی ہوں. لائک خیال کیا رکھتی ہوں میں؟ سب سے پہلے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتی ہوں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. میں پانی بہت زیادہ پیتی ہوں اینڈ ہم لوگ سردیوں میں کام کر رہے ہیں تو ہمیں پانی کا تو خیال ہی نہیں رہتا، بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سو آپ کی باڈی کو واٹر چاہیے. اس میں جو یہ اوپن پورز کے ساتھ لڑکیاں آتی ہیں نا بہت زیادہ، یہ بیسیکلی پانی کی کمی سے ہی بنتے ہیں. آپ کی اسکن کے پورز ہوتے ہیں، پانی کم ہو جاتا ہے تو پورز ویزیبل ہو جاتے ہیں. دین اے گڈ موئسچرائزر، اے ڈیلی موئسچرائزر فار یور اسکن از مسٹ. آپ ایک ڈے کا which one is best؟ دیکھیں یہ تو پھر باعث ہو جائے گا اگر میں کسی کا نام لے دوں گی، لیکن جنرلی اسپیکنگ جن کی ایکنی پرون اسکن ہے وہ واٹر بیسڈ موئسچرائزر یوز کریں. جیل موئسچرائزرز ہوتے ہیں نان کومیڈوجینک، ان پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی کنسسٹنسی ایسی ہوتی ہے جب آپ اس کو ہاتھ پہ لگائیں گی تو وہ بہت چکناہٹ نہیں چھوڑیں گے. جن کی ڈرائی اسکن ہے یا جو ایٹوپک ایگزیما ہے، جن کو ڈرائینس کا ایلیمنٹ ہے، پھٹ جاتی ہے اسکن، زخم ہوتے ہیں، ان کے لیے پھر سیٹافل، اب میں نے نام ہی لے لیا، یہ تو ہر اسکن ٹائپ کے لیے ڈفرینٹ موئسچرائزر ہے. یہ تو بات موئسچرائزر کی ہے، لیکن ہمیں بھی بات کرنی ہے کہ جنرل اسکن کیئر روٹین کیا ہونی چاہیے. ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں، واپس آئیں گے، اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات کر رہے تھے ہم اسکن کی، یعنی لارجسٹ آرگن آف یور باڈی، اور اس پر ڈاکٹر افشین بلال ساتھ موجود ہیں. اور اس سے پہلے بھی گفتگو چل رہی تھی، تھوڑا سا ان کے بارے میں مزید ہم ضرور بتانا چاہیں گے. آپ کو 13 سال آرمی میں سرو کیا، 27 میڈلز ماشاءاللہ ان کو ملے، جس میں گولڈ بھی شامل ہے. ماسٹر ٹرینر بھی ہیں، لیزر ٹریٹمنٹس کرتی ہیں، فیس اینڈ باڈی ٹرانسفارمیشنز کرتی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ پڑھتی بھی ہیں. اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ اپ ٹو ڈیٹ بھی رہنا ہے کہ نئے ڈیزیزز کیا آ رہی ہیں، وہ چاہے پھر کوئی ڈیزیز ہو، وہ چاہے پھر آپ نے کاسمیٹک پروسیجر کروانا ہو. آپ ٹو ڈیٹ ہے اور بڑے شوق سے محبت سے کام کرتے ہیں. محبت سے کام کرنا ہی آپ کی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں آپ بتا رہے تھے کہ وہ سنتے سنتے میرے پین کا ڈھکن گر گیا، لیکن میں ڈاکٹر افشین سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کی ایک بڑی زبردست ریسرچ بھی آنے والی ہے. آپ کس پہ کام کر رہی ہیں ڈاکٹر افشین؟ آج کل ایک نئی چیز آ رہی ہے اسٹیٹکس میں، جس کو ہم اینٹی ایج میڈیسن کہتے ہیں. دیٹس اے سبجیکٹ، بیسیکلی اٹس اے سبجیکٹ. And not only the dermatologists are working on it, but plastic surgeons and so many doctors are working on it. Okay. Basically اس کا جو concept ہے وہ یہ ہے کہ it is considered کہ انسان جیسے جیسے ایج کرتا ہے تو اس کی باڈی میں جو ٹرانسفارمیشنز ہوتی ہیں، لائک اسکن میں، بالوں میں، باڈی ٹوننگ میں، دیٹس ہارمون ڈپینڈنٹ اینڈ نیورو ٹرانسمیٹر ڈپینڈنٹ. باڈی میں کیمیکل میٹیریل پروڈیوس ہوتا رہتا ہے، یہ اس کی وجہ سے ٹرانسفارمیشنز آ جاتی ہیں، اس وجہ سے ایجنگ ہو جاتی ہے. سو دا کانسیپٹ یا ہائپوتھیسس جس کو ہم کہتے ہیں اس کا اینٹی ایجنگ میڈیسن کا، وہ یہ ہے کہ اگر ہم بایولوجیکل پلانٹس سے اور اس طرح کی سنتھیٹک چیزیں بنائیں جو ہارمونس کی طرح کی ہوں یا کیمیکلز کی طرح کی ہوں، اور ان کو ایک پیلیٹ کی فارم میں کنورٹ کر کے ان کو اسکن میں ہم رکھ دیں، لائک اسکن کے نیچے اس کو ہم پلیس کر دیں. کوئی ایک جی، یہ مطلب اٹ از دا نیو کانسیپٹ کمنگ ان، اور وہ سلو ریلیز کرتا رہتا ہے. اور وہ آپ لائک فار لیڈیز اف دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ اولڈ، ان اسکن میں مرد کون سا بوڑھا ہونا چاہیے؟ ہاں جی، اور ایون میلز بھی، یہ میلز کے لیے بھی، بیکاز دس از آر ہارمونز اینڈ نیورو ٹرانسمیٹرز. جیسے ہم لوگ جب ایکسرسائز کرتے ہیں تو وی فیل ہیپی. آپ بہت زیادہ کام کرتے ہیں
تو آپ اسٹریسڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں. آپ کو جو اسٹریس ہارمونز ہیں بیسیکلی وہ آپ کو پریشان رکھتے ہیں. جو آپ کے اسٹریس ریلیورز ہیں, ہیپی ہارمونز ہیں, جو کہ آپ کو کیسے ملتے ہیں, سلیپ میں بھی ہیپی ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں, کھانا کھانے میں بھی ہوتے ہیں. جی. اور اسی طرح سے لائک آپ جب یوگا کرتے ہیں, میڈیٹیشن کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, تو دیز آپ کے جو ہیپی ہارمونز ہیں یہ ریلیز ہوتے ہیں. سو اگر ہم وہ پیلٹ کی فارم میں جن لوگوں کو یہ کم ہو گئے ہیں, اور اف یو پلیس اٹ انڈر نیتھ دا اسکن اینڈ سلولی وہ ریلیز ہوتے رہیں, تو اس سے بہت سارے بایو کیمیکل فنکشنز باڈی کے انکلوڈنگ. مارکیٹ میں کب تک اویلیبل ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں یہ ہے. دیکھیں یہ کانسیپٹ بیکاز آئی ٹریول ورلڈ وائڈ, آئی اٹینڈ سو مینی انٹرنیشنل میٹنگز, میں انٹرنیشنل اسپیکر, اور آپ نے لنڈن میں پیپر بھی پریزنٹ کیا جون میں. بالکل. تو میرا ملنا جو ہے وہ بہت سارے میرے کولیگس ہیں جو کہ ورلڈ وائڈ دے آر ورکنگ ان ڈفرنٹ فیلڈس. سو وین وی ڈسکس اباؤٹ دا سبجیکٹ, سو یہ اس پہ مجھے پتہ چلا کہ اس پہ بھی کام ہو رہا ہے, اینڈ آئی ایم ورکنگ آن اٹ. اوکے. جی, یہ کولیبریشن ہے, مختلف ممالک کے ڈاکٹرز مل کر کر رہے ہیں. جی, پاکستان میں اٹس ناٹ یٹ اویلیبل. یہ کب تک اویلیبل ہے؟ دیکھیں اس پہ تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ آئی ول بی گیٹنگ ٹریننگ آن اٹ. ہم بوڑھے ہو جائیں گے اس کے بعد. نہیں جلدی. آج تو بوڑھے ہو چکے ہیں, کیا وہ واپس جوان ہو جائیں گے؟ ابھی تو یو آر کڈس. ابھی تو یو آر کڈس, ایبسلیٹلی, بالکل کیوں نہیں ہوں گے. یہ میلز کے لیے بھی ہے اور اس میں فیمیلز کے لیے بھی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو ہمارا ویسٹرن ورلڈ ہے, دے آر اے اسٹیپ اہیڈ آف اس. سو وین وی گو دیئر وی آر کمپیٹیبل. لائک ہماری ایجوکیشن اچھی ہے, وی آر کمپیٹیبل, بٹ ٹیکنالوجی میں بیکاز دے آر انوویٹیو, مور انوویٹیو. سو دس از این انوویشن, سو وی آر ورکنگ آن اٹ. بہت بڑی بات ہے. ایک پیلٹ اسکن کے اندر رکھ دینا, وہ سلو ریلیز آف اس کا ہوگا اور اس ہارمونز کا جوان رہے. اینڈ دا گڈ تھنگ اباؤٹ دس از کہ وہ کوئی لائک اوریجنل ہارمونز نہیں ہیں, دے آر پلانٹ ایکسٹریکٹس اینڈ دے آر ہارمون لائک سبسٹنسز. یعنی ان کا جو ایکسس ہارمون دینے سے جو سائیڈ افیکٹس آ سکتے ہیں وہ بایولوجیکل پروڈکٹس ہیں, ان کے ساتھ وہ سائیڈ افیکٹس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ نہیں, وہ بھی ختم ہو جائے گا. زبردست. اچھا, اس دوران آپ نے کچھ ٹرانسفارمیشنز کی بھی بات کی. یہ جو باڈی ٹرانسفارمیشن کی ہم بات کرتے ہیں یا باڈی کنٹورنگ کی بات کرتے ہیں, ایک تو بتائیں یہ فیس کنٹورنگ تو سمجھ آتا ہے, میک اپ میں ہو جاتی ہے, کر لیتے ہیں جن کے فیس تھوڑے سے چوڑے ہوں, بٹ باڈی کنٹورنگ کیا ہے, کس کے لیے ہے, کیا کیا اس میں ہوتا ہے؟ جی, باڈی کنٹورنگ از ویری فیمس ناؤ اٹ از, بیکاز اس میں دیکھیں باڈی کنٹورنگ کیا ہے. ہم جب میک اپ کرتے ہیں, واٹ از دیٹ, خواتین جب میک اپ کرتی ہیں دے کنٹور دیئر فیس. سو وہ کہیں سے اس کو شارپ کر دیتی ہیں, جو لائن شارپ چاہیے ان کو, چیکس ہائی چاہیے ان کو, دس از کنٹورنگ. لپس تھوڑے سے لپسٹک کے ساتھ. سو باڈی کنٹورنگ کی جو ڈیوائسز ہیں وہ آپ کے فیس کو پرماننٹلی کنٹور کر سکتی ہیں. پرماننٹلی؟ جی, پرماننٹلی, بیکاز ان میں یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ فیٹس کو اس اسپیسیفک جگہ سے جہاں آپ نہیں سمجھتے کہ وہاں فیٹس ہونی چاہیے, وہ وہاں سے ان کو ختم کر دیتی ہیں. ختم بالکل نہیں کرتی ہیں, لائک سمجھیں کہ فیٹس ہم 100% نکال دیں گے تو پھر تو لک بہت آپ کا انپریسو, ہاں جی, آفل لک, مطلب وہ صحیح نہیں لگے گا. تو اس کو کم کر دیتی ہیں اور اس سے آپ کا فیس کنٹور ہو جاتا ہے. اسی طرح جو باڈی کا کنٹورنگ ہے, لائک آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, ڈائٹنگ کرتے ہیں, لیکن آپ نوٹ کرتے ہوں گے کہ کچھ پاکٹس ہوتے ہیں جو بڑے سٹبن ہوتے ہیں فیٹس کے, جیسے بیلی فیٹس ہیں, سائڈ آپ کے بنز ہیں یا تھائز کے اندر. سو ان کے لیے بھی دیر آر ڈیوائسز اینڈ وہ مطلب USFDA سے اپروو ڈیوائس. وہ ڈیوائسز پاکستان میں ہیں اور کام. اچھا, وہ ڈیوائس سے کیا ہوتا ہے؟ اس ڈیوائس سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے فیٹس کو آپ اگر وہ ڈیوائس کا کچھ اسپیسیفک ڈیوریشن ہوتا ہے, آپ اس کو لگائیں اس جگہ پہ, تو فیٹس کو وہ ڈیزالو کر دیتے ہیں. یعنی ڈائٹ, ایکسرسائز, اس کی سگنیفیکنس اپنی جگہ, لیکن صرف ایک ڈیوائس لگانے سے, فار ایگزامپل کسی کے یہاں پر اگر فیٹ زیادہ ہے, وہ ڈیوائس یہاں پہ لگائی تو فیٹ کم ہو جائے گا. جی, آپ کے کوئی فیٹس نہیں, آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہے. another thing میں کسی کے بیہاف پہ پوچھ رہا ہوں. جی, another thing on body contouring جو بھی نئی آ رہی ہے, that is muscle building. مسل بلڈنگ. Yes. اور میری گل ہو رہی ہے. This is why I mentioned this thing کہ muscle building is something اور یہ ابھی ویسٹ میں اس کا بہت بوم ہے. جی, بہت زیادہ. سو یہ ڈیوائسز وہ ڈیوائسز ہیں جن سے آپ کا مسل, آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, اگر آپ کو 30 منٹس میں 50,000 کرنچز مل جائیں,
Ooh, 50,000 crunchies. Yes, so this sounds weird, na? Yes. But this is actually like. ये पाकिस्तान में available है? Yes, we have. अच्छा, are you doing that? And in many good setups, the device is available. But people should beware of the copies. जी कॉपी अच्छा इसके साथ साथ ये भी बताएं डॉक्टर अफशीन के एक और कॉन्सेप्ट है फैट फ्रीजिंग का. इज दैट फाइन करवानी चाहिए? कॉन्टोरिंग में फैट फ्रीजिंग में डिफरेंस क्या होता है? देखिए कॉन्टोरिंग इज़ अ बिगर टर्म. उसके नीचे फैट फ्रीजिंग भी आती है और ये जो मैंने आपको बताई है डिवाइसेस ये रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस हैं. ठीक है, मल्टीपोलर रेडियो फ्रिक्वेंसी. जो फैट फ्रीजिंग है ना दैट्स अ बिट ओल्डर कॉन्सेप्ट. ठीक, मतलब कॉन्टोरिंग जब स्टार्ट हुई थी तो फैट फ्रीजिंग वाज इन द समझिए कि लास्ट डेकेड के अंदर इट वाज अ फेमस. बट व्हेन मल्टीपोलर जो आपकी फैट मेल्टिंग डिवाइसेस आ गई तो फिर फैट फ्रीजिंग थोड़ा उसका लेवल डाउन हो गया. अभी कॉन्टोरिंग का ज़्यादा ट्रेंड है. और ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है ये टर्म हम बहुत सुनते हैं किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट से, ये किस किस पर्पस के लिए यूज़ होती है? बेसिकली देखिए रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट है. एक तो ये फैट को मेल्ट करता है. डिपेंड करता है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी की डेप्थ क्या है. ठीक है, अब ये बहुत मतलब फिजिक्स को हम टच कर लेंगे अगर हम इसकी डिटेल में जाते हैं. एक आम बंदा जो समझ जाए, नॉर्मल इंसान के लिए ये कि रेडियो फ्रिक्वेंसी का लेवल अगर हम ऊपर की तरफ रखें, मतलब ज़्यादा डीप नहीं करें, उसके प्रोब्स होते हैं तो वो स्किन को राइट करता है. लेकिन अगर हम डीप चले जाएं तो वो फैट्स को मेल्ट करता है. तो फेस की जो रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस हैं वो डिफरेंट हैं और जो बेली की या बॉडी की कंटोरिंग के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस है वो डिफरेंट हैं. और उनका जो कंपैरिजन है फैट फ्रीजिंग के साथ वो ज़रूरी है क्योंकि फ़ैट फ्रीजिंग का बहुत लोग पूछते हैं. फ़ैट फ्रीजिंग में ये होता है कि छोटा हैंड पीस होता है. लाइक आप का समझे इतना, जितना मैंने ये इशारा करी हूँ बस इतना उसका हैंड पीस होता है. ये इतने ही एरिया को फ्रीज़ करके और सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, फैट सेल्स को. लेकिन जो और उसमें क्या होता है, नुकसान क्या हो सकता है कि फ्रीजिंग की वजह से स्किन में अल्सर्स बन सकते हैं, नेक्रोसिस हो सकती है, ज़ख़म बन सकते हैं. जो रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस हैं उनके साथ बहुत कम चांस है बर्न का. एक तो वो टच नहीं करता, इट्स अ नॉन टच टेक्निक. अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मेनी अ टाइम्स मैंने ये प्रोसीजर हमने उसको अपने वीलॉग पे भी लगाया और हमारी अवेलेबल है पोस्ट बहुत सारी. नॉन टच टेक्निक है और पूरा सर्कमफेरेंशियल बेली का एरिया या थाई का एरिया वो कवर हो जाता है, फैट्स कम हो जाती हैं. तो ये डिफरेंस है. यानी फॉर एग्जांपल 34 वेस्ट हो और इस एक सेशन के बाद कितनी कम इंच कम? देखिए एक सेशन इज नॉट इनफ. देखिए ये जो क्लेम करते हैं ना एक सेशन के बाद 1 इंच कम हो जाता है, इसीलिए पूछा मैंने. ये अनरियलिस्टिक है. ठीक है, बिकॉज हम सर्जरी तो नहीं कर रहे. लाइपोसक्शन से तो आप उसी वक्त कम कर सकते हैं. हाँ. लेकिन अगर आप नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स कर रहे हैं तो आखिर फैट्स हैं, उन्होंने मेल्ट होना है, वो आपके लिम्फेटिक सिस्टम से यूरिन से एक्सक्रीट होती हैं तो दे विल टेक सम टाइम. सही. डॉक्टर अफशीन टाइम कम है. वन लास्ट थिंग, एक और बड़ा प्रॉब्लम होता है एजिंग का, हम जिक्र कर रहे थे, फाइन लाइंस फॉरहेड पे, नेक पे, क्या उसके लिए ट्रीटमेंट्स होते हैं? बिल्कुल ट्रीटमेंट है. ये तो एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है. देखिए अगर तो फॉरेन से रिजल्ट चाहिए तो बोटॉक्स इज द आंसर. बिकॉज स्किन का जो इंजर्शन है मसल्स की वो स्किन में होती है. फेस के आप एक्सप्रेशन देते हैं ना, आ ऊ ई, दीज आर द मसल्स ऑफ एक्सप्रेशन जो स्किन के अंदर एम्बेडेड है. जब हमारी एज ज़्यादा होती है तो इलास्टिसिटी कम हो जाती है. तो हम अगर बोटॉक्स लगा के मसल्स को रिलैक्स कर दें लाइनें ठीक हो जाएंगी, लेकिन टेम्परेरी. अगर आप लॉन्ग टर्म पे अफेक्ट चाहते हैं तो कोलेजन बढ़ाएं अपनी. ठीक है, कोलेजन कैसे बढ़ेगी? एक तो आप कोलेजन स्टिमुलेटिंग ट्रीटमेंट, देन इट्स अ बिगर टर्म जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी, हाईफू, थ्रेड्स, फिलर्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं. तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है जिसको जो चीज़ सूट करती है. इवन PRP इज़ ऑल्सो, आपने सुना होगा, हम इसलिए उसकी डिटेल में नहीं जाते हैं, बड़ा कॉमन प्रोसीजर हो गया. बिल्कुल जी. तो ये भी ये सारे कोलेजन स्टिमुलेटिंग ट्रीटमेंट्स के अंदर आते हैं. ठीक है. अच्छा एक चीज़ और भी, आजकल रेटिनॉल पर बहुत बात होती है, जिस स्किन पे रेटिनॉल अप्लाई करना चाहिए, इस पर थोड़ी सी बात कर लें. बिल्कुल, रेटिनॉल इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट. ठीक है. रेटिनॉल को हम रेटिनॉइड्स से बस डिफ्रेंशिएट कर लें. देखिए रेटिनॉइड्स थेरेप्यूटिक हैं. किसी को एक्नी हो गई तो रेटिनॉइड्स लगेंगे. ठीक है. हैं ये विटामिन ए डेरिवेटिव्स. ठीक है. रेटिनॉल कॉस्मेटिक्स है. क्या मतलब इसमें उसकी जो स्ट्रेंथ है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो कम है. वो क्या करती है, वो आपकी एजिंग को डिले करेगी. विटामिन ए में
یہ کیپیبلٹی ہے جی بالکل کہ اٹس کیپیبل کہ وہ ایجنگ کو ڈیلے کرے سورج کی وجہ سے، اسٹریس کی وجہ سے، انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیہاتوں میں ریٹینول کی اپلیکیشن از گڈ. بالکل دیٹس گڈ. پرفیکٹ. تھینک یو سو مچ جی، بہت اچھا لگا بات کر کے. اور اس دوران جو نے کچھ مشینز کا بھی ذکر، میں تو انٹرسٹڈ میتھس بلڈنگ مشین پہ ہوں، لیکن ہم ضرور چاہیں گے. اور نے کہا نا آپ نقالوں سے ہوشیار رہیں، بڑی فیک مشینز بھی آ جاتی ہیں مارکیٹ میں، تو ویل ٹرائی سم ڈے کہ ہم وزٹ بھی کریں ان کو. جو مشینز ان کے پاس ہیں ایف ڈی اپرووڈ مشینز، ہم ضرور دکھائیں بھی ان کے ریزلٹس کیا ہیں. ذرا وہ تو جو وہاں جائے گا پروسیجر کروائے گا اس کے بعد ریزلٹس نظر آئیں گے، بٹ وہ مشینز کیا ہیں، کیسے کام کرتے ہیں، اس پر ضرور ہم کسی دن بات بھی کریں گے. ایک بریک کی طرف پڑھتے ہیں، واپس آئیں گے، ساتھ رہیے. آج ہم آئے ہیں گجرانوالہ آپ کو ملوانے کے لیے ایک انعام بٹ سے. اتنے سارے گولڈز میں ماشاءاللہ، تو کچھ تھوڑا سا فیل کرتے ہیں پریشانی. اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے کہ میں نے تقریباً 15 گولڈ میڈل مختلف ایونٹس میں جیتے ہیں، سلور بھی جیتے ہیں، برونز بھی جیتے ہیں. تو جو قسمت میں ہوتا ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے. پڑھنا جو ہے اور ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے بھی کوئی ان کی شرط تھی اور کوئی ان کا زور زبردستی تھی؟ نہیں، مجھے خود بہت شوق تھا پڑھنے کا. انعام کتنے بچپن میں شرارتی تھے اور کتنا تنگ کیا ہے انہوں نے آپ کو؟ بچے شرارت کرتے ہیں، جو بات کہی ہے نا وہ اس نے مانی ہے، اگر نہیں مانی تو میں نے منوائی ہے. ریسلر تھوڑی بھابھی سخت مزاج لوگ سمجھے جاتے ہیں، یہ صحیح ہے یا نہیں؟ نہیں، ایسا تو کچھ خاص نہیں کہ بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں. انعام کتنے ایسے روایتی اکھاڑے اور اکیڈمیز رہ گئی ہیں گجرانوالہ میں؟ اگر تھوڑا پیچھے کی بات کریں تو تقریباً ہر گلی محلے کی نکڑ پر جو ہے وہ اکھاڑا ہوتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں. سرا بہن بھائیوں کی مدد کے لیے آگے آئیں. ابھی فنڈ لکھ کر 9999 پر SMS کریں اور 10 روپے عطیہ کریں یا اپنے عطیات وزیر اعظم فلڈ ریلیف فنڈ اکاؤنٹ میں جمع کرائیں. حکومت پاکستان. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب ایک اور موضوع اور وہ ہے اسلاموفوبیا، جس سے متعلق ہم نے پروگرام پہ آغاز میں بات بھی کی تھی. یورپی ممالک ہوں، ایون اگر آپ اپنے پڑوس میں دیکھ لیں، بھارت میں دیکھ لیں کہ وہاں پر بھی ایسے واقعات سامنے آتے ہیں جس پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلاموفوبیا بڑھتا چلا جا رہا ہے. کیسے کنٹین کیا جائے، کیسے اس پر قابو پایا جائے؟ بات سے، انداز سے، لکھنے سے، بہت سے اور فورمز ہیں، بہت سے اور میڈیم ہیں جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ کام ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے. ایک اور پلیٹ فارم ہے جسٹس فار آل، آج ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ان ممالک میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہے وہاں پر کام کر رہا ہے. تزین حسن صاحبہ نے آج ہمیں جوائن کی ہے، اس پلیٹ فارم سے وہ کام بھی کر رہی ہیں اور جس طریقے سے سوشل ایشوز کو وہ ہائی لائٹ کرتی ہیں، آج ہم اس پر بات کریں گے. بالکل. تزین حسن صاحبہ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سلمیٰ اینڈ شعیب. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. تھینک یو جی. پلیئر، سب سے پہلے تو اسلاموفوبیا اٹ سیلف کیا ہے، کیوں پھیل رہا ہے، کیسے ہم اس تعصب کو زائل کریں؟ سب سے پہلے تو اس پہ بات کر لیں. دیکھیے ڈیفینیشن وائز تو یہ مسلمانوں سے تعصب، اسلام سے تعصب، اسلام کے خلاف جذبات، سینٹیمنٹس، نیگیٹو پرسیپشن اس کی دینا، تو یہ اسلاموفوبیا ہے. اور میرا خیال ہے یہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا اسلام پرانا ہے. جی جی. قریش نے بھی جو کچھ کیا تھا وہ ایک طرح سے اسلاموفوبیا ہی تھا، اسلام کا خوف تھا. اس کی وجہ کیا ہے آج کے دور میں؟ دیکھیں وجوہات تو بہت ساری ہیں. ڈیفینیٹلی جب بھی یہ اصل میں تو ریسزم اور زینوفوبیا کی ایک فارم ہے. آپ کی نسل پرستی جو بلیکس کے خلاف تھی، جو وائٹ نیشنلزم ہمیں نظر آتا ہے، جو ہندوتوا کا معاملہ ہمیں نظر آتا ہے، تو خوف اسی سے ہوتا ہے کہ مطلب اگر دو قومیں کسی بھی حوالے سے اگر مختلف ہوں، چاہے ریلیجس وائز ہوں یا لسانیت کے حوالے سے لنگوسٹک فرق ہوں یا کلچر کا فرق ہو، تو کبھی بھی اسموتھ نہیں ہوتا. وہ بنی اسرائیل کے زمانے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مصریوں میں اور بنی اسرائیل میں جو فرق تھا اس کی وجہ سے ان کا پرزیکیوشن ہوا. تو کبھی یہ چیزیں کم ہوتی ہیں، کبھی زیادہ ہوتی ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. اور ہم ابھی آج کی دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو مائیگرینٹس بہت بڑی تعداد کے اندر یورپی ممالک پہنچے ہیں پچھلے 20 سال میں، 25 سال میں، اور اب وہ تیزی بھی آتی گئی ان میں.
تو ڈیفینیٹلی وہاں پر اگر مغرب کی بات کریں، اصل میں مسلمانوں کو میں پرسنلی 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتی ہوں. ایک تو وہ جو میجورٹی مسلم کنٹریز ہیں جس میں پاکستان بھی آتا ہے، سعودی عرب آتا ہے. نمبر 2 جہاں مسلمان مائنورٹیز میں رہ رہے ہیں وہ بھی 2 طرح کے ہیں. ایک تو ویسٹرن کنٹریز ہیں، امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، یا یورپ ہے، ویسٹرن یورپ وغیرہ ہے. اور نمبر 3 وہ ممالک جو برما، انڈیا. تو ویسٹرن ممالک میں تو رول آف لا ہے کسی حد تک، کانسٹیٹیوشنز میں ان کے ہیومن رائٹس شامل ہیں، ریلیجس فریڈم شامل ہے. تو ویسٹرن ممالک میں تو پرزیکیوشن اتنا آسان نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہرحال ان لوگوں نے ڈائلاگ کر کے اور وہ جہاں تک پہنچا ہے ان کا کانسٹیٹیوشنل جو بھی سسٹم ہے، جو میں سمجھتی ہوں بہترین اسلام کے بڑا قریب ہے وہ جو سسٹم ہے وہاں کا. لیکن پھر تیسری کیٹیگری وہ آ جاتی ہے مسلمانوں کی جو کمبوڈیا میں، میانمار میں، انڈیا میں، جہاں پر رول آف لا نہیں ہے. چاہے کہیں کہیں کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈز موجود ہیں لیکن ان پر عمل نہیں ہوتا پریکٹیکلی جو ہے. جیسے انڈیا کے اندر ہے، سیکولرزم کہنے کو ہے، وہاں پر کانسٹیٹیوشن میں بہت ساری گارنٹیز ہیں لیکن پریکٹیکلی جو ہے وہ نہیں ہو رہا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رول آف لا نہیں ہے، اور اب بی جے پی گورنمنٹ کے دوران تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. اور اب ہر جگہ کو ہم ایک کسی برش سے نہیں پینٹ کر سکتے. انڈیا میں ڈیفرنٹ ہیں اس کے جو اسباب ہیں اسلاموفوبیا کے. ہندوتوا کی تحریک سب سے بڑا اس کا جو سبب ہے کہ انہوں نے بہت شدید ہیٹریٹ پھیلائی ہے، اور ہندوتوا جو ہے وہ ایکسپورٹ بھی ہوا ہے، صرف انڈیا میں نہیں رہا ہے. اس وقت میں جو کام کر رہی ہوں پرسنلی، لاسٹ منتھ ہم نے ویبینار کیا تھا اس پر جسٹس فار آل کے اس سے، اور ہم نے زیادہ تر ہندو ایکٹیوسٹ کو ہی انوائٹ کیا تھا. اچھا، یعنی وہ ایک ویبینار کی سیریز ہے جو کینیڈین فارن پالیسی پہ بیسڈ ہوتی ہے کہ کینیڈین فارن پالیسی میں کیا چینجز آنی چاہیے، دنیا میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس حوالے سے، جو گلوبل اسلاموفوبیا کہہ لیں آپ جس کو. صرف گلوبل اسلاموفوبیا ہی نہیں، ہمارا کام جو ہے وہ اسلام کے علاوہ بھی جہاں مائنورٹیز کا پرزیکیوشن ہو رہا ہے اس پر بھی کام کر رہے ہیں ہم لوگ. جیسے کینیڈا کی اپنی جو انڈیجینیس کمیونٹیز ہیں ان کے اوپر بھی. تو ہر جگہ کے جو اسباب ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. اگر میں ویسٹرن یورپ میں، اور اس وقت یورپ کی جو پوری سیاست ہے وہ امیگرینٹس کے اوپر، امیگرینٹس کے گرد گھوم رہی ہے، اور امیگرینٹس میں بھی مسلم کنٹریز سے جو امیگرینٹس آ رہے ہیں ان کے گرد گھوم رہی ہے. اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہاں پر جو تبدیلی آ رہی ہے، جو ان کے لینڈسکیپ میں تبدیلی آ رہی ہے. آپ دیکھیں کہ وال مارٹس کے اوپر حلال گوشت کی دکانیں ہیں، آپ کو وہاں ضرور نظر آئیں گی ایسی خواتین جو اسکارف پہنے ہوئے ہوں گی. بڑی تعداد میں اب ہمیں مطلب تقریباً ہر جگہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. ہارورڈ کے اندر میں وہاں پڑھا میں نے، تو وہاں نقاب میں بھی خواتین نظر آتی ہیں. اور تو یہ جو لینڈسکیپ میں تبدیلی آ رہی ہے ان کی، اس سے وہ فیل کرتے ہیں. یعنی جو وائٹ نیشنلزم ہے جو ہندوتوا کا متبادل ہے ایک طرح سے، لیکن ہندوتوا تو بہت ایڈوانس ہو چکا ہے اپنی نفرت میں. وہ ابھی اتنا زیادہ وائٹ نیشنلزم جو ہے سامنے نہیں ہے، لیکن ان کا بھی یہ خیال ہے کہ ان کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہماری نسل ختم ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ اور ویسٹرن جو ممالک ہیں ان کی جو پوری آبادی ہے تقریباً 12.5% ہے دنیا کا، اور آبادی کم ہو رہی ہے، بڑھ نہیں رہی. ان کو یہ ڈر ہے کہ یہ امیگرینٹس اتنی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں. مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ اپنے کلچر کو چھوڑتے نہیں ہیں. میں وہاں پر بھی ایسے ہی ہوتی ہوں جیسے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہوں. میں عام طور پہ دوسری قومیں جو آتی ہیں، چائنیز ہیں یا ہندو بھی وہاں پر بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اب تو ساؤتھ ایشیا بڑا ڈومینیٹ کر رہا ہے وہاں کی پولیٹکس میں. ابھی برطانیہ میں جو آپ کے ساؤتھ ایشین ہی ظاہر ہے کہ میئر بھی وہاں کا پاکستانی نژاد، اور جو اب پرائم منسٹر آئے ہیں وہاں پر وہ بھی. اچھا، اور ہندوتوا جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے. تو یہ بھی گلوبل اسلاموفوبیا کی فارمز ہیں، اور ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ اگر یہ بڑھتی ہیں تو یہ ہمارے لیے بھی، ویسٹرن کنٹریز میں جو مسلمان ہیں ان کے لیے بھی خطرناک ہے یہ چیز. اور دنیا بڑی اب کلوز آ گئی ہے. تو انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ وہاں پر لوگوں کو بھی امپیکٹ کر رہا ہے، کیونکہ بڑی تعداد میں ساؤتھ ایشینز وہاں مقیم ہیں، کشمیری وہاں پر مقیم ہے بڑی تعداد میں. اس کا مطلب ہے وہ جو ہندوتوا کی سوچ ایکسپورٹ ہو رہی ہے، ذرا دیکھیں وہ ہو تو بھارت سے رہی ہے. اب چونکہ آپ ویسٹرن ورلڈ کا ذکر کر رہی ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ اگر ہم بات کشمیر کی کریں کہ جو وہاں پہ حالات اس وقت ہیں، اور ایک دہائی کی بات نہیں، کئی دہائیوں کا قصہ ہے یہ. اور بالخصوص بی جے پی سرکار میں ہم جو دیکھتے ہیں، مودی سرکار میں جو دیکھتے ہیں ہم، جس طرح سے ان کی پالیسیز کشمیر کے پرسپیکٹو میں، وہاں پہ ڈیموگرافک چینجز بھی، وہاں پہ نئے نئے لاز متعارف کرانا کہ وہاں پہ زمین بھی لے سکتے ہیں، وہاں پر جا بھی سکتے ہیں، آباد بھی ہو سکتے ہیں. ڈیموگرافی کو چینج کرنے کی کوشش، وہ ہندوتوا سوچ ہی کی ظاہر ایک شاخ ہے. اس پر آپ نے کیا کام کیا؟ دیکھیں بیسیکلی کشمیر میں اس وقت ایک ٹرم وہاں یوز ہو رہی ہے ویسٹ میں، سیٹلر کلونیلزم. جی جی. ایک تو کلونیلزم ہے، سیٹلر کلونیلزم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بدترین فارم ہے کلونیلزم کی، کہ آپ کو لینڈ تو چاہیے لیکن آپ کو وہاں کے رہنے والوں سے نہ صرف کوئی کچھ لینا دینا نہیں ہے، بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی آئیڈینٹی چھوڑ کے آپ میں ہی ضم ہو جائیں. تو کشمیر میں سیٹلر کلونیلزم میں ہمیں پتہ ہے کہ ایکسٹرا جوڈیشل ڈیٹینشنز وہاں بہت بڑی تعداد میں ہیں، ڈس اپیرنسز ہوئی ہیں تقریباً لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی. ابھی اس وقت اجتماعی خبریں مل رہی ہیں وہاں پر. میڈیا کو ابھی ریسنٹلی جو انہوں نے کیا، یہ سب کچھ تو پچھلے 30 سال سے ہو رہا تھا جب سے وہاں پر ریزسٹنس موومنٹ کشمیر میں سٹارٹ ہوئی تھی.
میڈیا کو انہوں نے تقریباً بین کر دیا ہے، پولزر پرائز وننگ جرنلسٹ کو انہوں نے باہر نہیں جانے دیا، اور وہاں پر یا تو اندر ہیں جرنلسٹ جن سے میرے پرسنل بھی تعلقات رہے، یا وہ باہر نہیں جانے دے رہے اب ان کو، یعنی ملک سے باہر نہیں جا سکتے. اور کشمیر میں رہ کے آپ کے لیے کچھ بھی لکھنا اس وقت پاسبل نہیں ہے، اسپیشلی 2019 کے بعد سے. 2019 سے پہلے پھر بھی کچھ پریس وغیرہ کی آزادی تھی. اس کے علاوہ سول سوسائٹی کے اوپر کریک ڈاؤن ہے بہت شدید قسم کا انڈیا کا. ہم اس کے لیے یہ کر رہے ہیں بیسکلی امریکہ اور کینیڈا میں. میری جو آرگنائزیشن ہے یہ جسٹس فار آل، یہ امریکن کانگریس کے ساتھ اور کینیڈین پارلیمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے. تو وہاں جو بھی جس طرح کی بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں ہماری پوری وہ ہوتی ہے کہ ہم تقریباً ریگولرلی، ویکلی اور پاسبل ہو تو ڈیلی بیسس پر ہم وہ میموز بھیج رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ کو. بظاہر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ممبر آف پارلیمنٹ کوئی ان کے اوپر اثر نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا. شروع میں جب ہم بات کرتے تھے، میٹنگز کرتے تھے ان سے، تو وہ کہتے تھے کہاں پر ہے کشمیر، مطلب وہاں پر کوئی ایسی وہ موجود نہیں تھی اویئرنیس. لیکن الحمدللہ ابھی میں آٹوا گئی تھی، وہاں پر 6 ممبر آف پارلیمنٹ سے میری ملاقات ہوئی، جس میں کنزرویٹو پارٹی کا ہیڈ بھی تھا، لبرل پارٹی کے بھی کچھ آپ کے ممبرز تھے، اور NDP وہاں پر تیسری بڑی جماعت ہے کینیڈا میں. تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں جانتے، بلکہ جو کنزرویٹو پارٹی ہے جو کہ ایک طرح سے انٹائی امیگرنٹ ہے، انٹائی مسلم ہے، اس نے کہا کہ ہم جانتے ہیں انڈیا میں کیا ہو رہا ہے اور انٹرنلی ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کو، بٹ انڈیا از کمپلیکیٹڈ اور اسرائیل از مور کمپلیکیٹڈ. مطلب وہ سامنے انہوں نے کہا کہ چونکہ بہت بڑی مارکیٹ ہے، ہم ویلیوز شیئر کرتے ہیں. تو ویلیوز شیئر کرنے کی جب بات آتی ہے، یہ بات ویسٹ میں ضرور کی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں انڈیا کے ساتھ ہماری ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں، سیکولرزم ہے، لبرلزم ہے، یہ ہم شیئر کرتے ہیں. تو میرا دل چاہا کہ میں ان سے کہوں کہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے وہاں پر، یہ بھی آپ شیئر کرتے ہیں. پھر مجھے خود ہی خیال ہے کہ جینوسائیڈ بھی شیئر کرتے ہیں اصل میں. سیٹلر کلونیلزم کی جو ٹرم ہے یہ استعمال ہونا شروع ہوئی تھی کینیڈا اور امریکہ کی جو انڈیجنس کمیونٹیز کے ساتھ ہوا، کہ ان کو بالکل سائڈ کر دیا گیا، بالکل تقریباً ختم ہو گیا ان کا کلچر بھی، ان کی زبانیں بھی، اور سیٹلرز جو ہیں وہ وہاں پر آباد ہو گئے. تو کشمیر میں بھی اس وقت سیٹلر کلونیلزم چل رہا ہے. تو ہماری پوری یعنی ابھی G20 کے حوالے سے جو انڈیا نے اعلان کیا تھا کہ کشمیر میں ہم G20 رکھیں گے. G20 کا جو ہوسٹ ہے نیکسٹ 2023 کا وہ انڈیا ہے. تو اس پہ ہم نے پورے ممبر آف پارلیمنٹس کو نہ صرف لیٹر بھیجے بلکہ ہم نے پورا ایک ایڈوکیسی ڈے ہم نے وہاں پر سیلیبریٹ کیا، جس میں ہم نے تقریباً 65 کے قریب پارلیمنٹرین سے وہیں ملاقات کی ہم نے آٹوا میں ہی، جو پارلیمنٹ ہل ہے ہمارا. اور ہم نے اور بھی ایشوز تھے ہیومن رائٹس کے، ویسے اس میں انڈین مسلمز کا ایشو بھی تھا، اور کشمیر کے ایشو کو ہم بالکل سیپریٹ رکھتے ہیں کیونکہ کشمیر از ناٹ پارٹ آف انڈیا. لیکن G20 کا جو ریپرکیشنز تھیں اگر انڈیا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہاں پر، جو کہ ظاہر ہے کہ پاسبل نہیں ہے. میں نے پھر کشمیری جرنلسٹ وغیرہ جو ملک سے باہر مقیم ہیں ان سے بھی میری ڈسکشنز وغیرہ ہوئی. انہوں نے کہا انڈیا کشمیر میں تو اسٹرکچر نہیں ہے، اسپیشلی کشمیر ویلی میں، لیکن انڈیا کسی بھی جگہ پہ کچھ پرٹیکولر ایونٹس رکھ سکتا ہے. اور اگر سربراہان شرکت کر لیتے ہیں وہاں جا کے تو یہ انڈیا کے لیے ایک انڈورسمنٹ ہوگی کہ کشمیر از پارٹ آف انڈیا. تو اس سے روکنے کے لیے ہم نے ٹھیک ٹھاک وہاں کیمپین کر رکھی ہے. ہمارے پاس لبرل پارٹی کا جواب آیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں اب تک ایسا کوئی انویٹیشن موصول نہیں ہوا کہ کشمیر میں کوئی ایونٹ رکھا جا رہا ہے، لیکن اگر ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ اس میں شرکت نہیں کریں گے. انشاءاللہ تعالی کا ورڈ سوری میرے منہ سے نکل گیا. تو G20 کے حوالے سے ہے. اس کے علاوہ پرزنر آف کانشنس کیمپین ہے جس میں میں کام کر رہی ہوں، جس میں بڑی تعداد میں جو ڈیٹینشنز ہیں، آربیٹری ڈیٹینشن جس کو ہم کہتے ہیں، کہ یا تو فیبریکیٹڈ چارجز ہیں یا پھر ان کے جو لاز ہیں کچھ کشمیر کے ایسے PSA وغیرہ جو جن کو ایمنسٹی انٹرنیشنل لا لیس لاز کہتی ہے کہ غیر قانونی قانون ہے یہ، کہ آپ چیلنج نہیں کر سکتے گرفتاری کو، 6 مہینے تک نہیں کر سکتے، 1 سال تک نہیں کر سکتے، اور پھر وہ جیسے ہی باہر آتے ہیں آپ ان کو چھوڑتے ہیں 2 سال کے بعد، کیونکہ 2 سال تک کی اس کی میگزیمم مدت ہے، تو آپ گیٹ سے ہی گرفتار کر کے دوبارہ اندر کر دیتے ہیں ان کو. تو یہ بات جو وہاں کا را کا اور IB کا چیف ہے، جس نے ہمارے بھی ایک ISI کی ان کے ساتھ مل کے کتاب لکھی ہے، اس نے یہ بات مینشن کی اپنی اس میں کہ ہم ان کو گیٹ سے ہی گرفتار کر لیتے ہیں. اور باقاعدہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو وی ہیو ٹو کیپ سم پیپل آؤٹ آف سرکولیشن. یہ انہوں نے ایمنسٹی انٹرنیشنل سے کہا کہ ہمیں آؤٹ آف سرکولیشن رکھنا پڑتا ہے. تو پوری ان کی جو پولیٹیکل قیادت ہے ان سے جج سے ذرا سا بھی ان کو خوف ہو سکتا تھا، وہ تو 2019 سے پہلے ہی اندر تھی. یاسین ملک ہیں، شبیر شاہ ہیں، اور سید علی گیلانی کو نظر بند کر رکھا تھا آپ کو پتہ ہے بہت بڑی تعداد میں. لیکن 2019 کے بعد انہوں نے سول سوسائٹی پر کریک ڈاؤن کیا ہے. پھر اس کے بعد اب آپ اگر دیکھیں تو 2 سال سے 3 سال سے ڈیموگرافی لا جو ان کا آپ نے مینشن کیا A35A جو ہے ان کا، وہ لے کر آ گئے ہیں کہ پہلے کشمیر میں پاسبل نہیں تھا، ایون پارٹیشن سے پہلے بھی پاسبل نہیں تھا کہ باہر سے کوئی بندہ جا کے جو ہے آباد ہو جائے. یہاں تک کہ کشمیری عورتیں جب شادی کرتی تھیں تو ان کے شوہر کو بھی نیشنلٹی نہیں ملتی تھی، بلکہ کشمیری عورت کو بھی اپنی وہ چھوڑنی پڑتی تھی کشمیر کی ریزیڈنس. لیکن اب انہوں نے ملینز کی تعداد میں انہوں نے وہ دیے ہیں، پرمٹس دیے ہیں، ڈومیسائل دیے ہیں انہوں نے. اسپیشلی جو آرمی ہے، انڈین آرمی جو ہے،
تو اس پر ہم پورا وہاں پر جو ہے وہ ہم مسلسل ممبر آف پارلیمنٹس کو ان کو سب کو انگیج رکھتے ہیں. تو ابھی پہلی دفعہ جو ہے وہ میں جب آ رہی تھی یہاں پر تقریباً اکتوبر کے اینڈ میں فرسٹ ٹائم جو ہے وہ میرا اپنا ایم پی جو میرے اپنے حلقے کا ایم پی ہے بلیک ڈیجارڈے, اس نے انڈیا کے خلاف اور کشمیر کو بھی مینشن کیا, اس نے جینوسائڈ کا ورڈ مینشن کیا اس نے کہ انڈیا میں جینوسائڈ ہو رہا ہے مسلمانوں کا بھی اور دوسری مائنورٹیز کا بھی, دلت اور کرسچن کے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ایک بڑی کامیابی ہمیں میری کہ بہرحال پارلیمنٹ میں کم از کم بات ہوئی ہے اس پر, ایٹ لیسٹ اسٹارٹ ہوا ہے. اور اس کا بدلہ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ فوراً ہی ہمیں ریئیکشن ملا ہے اس کا کہ امریکن کانگریس میں ایک بل لے کر آ رہے ہیں وہ لوگ. شاید یہ بات آپ کو معلوم ہو کہ 1971 کے حوالے سے کچھ وہ اچھا آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے, خیر وہ ایک الگ موضوع ہے, میں اس پر ابھی بات نہیں کرنا چاہوں گی. تو یہ بھی ہے ظاہر ہے ان کی لابی تو بہت مضبوط ہے, مطلب ہم تو پریمیٹیو اسٹیج میں, لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ریزلٹس نہیں مل رہے ہیں. ابھی پچھلے 3 مہینے میں ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ملی ہیں, مثلاً انڈیا کے خلاف انویسٹیگیشن اسٹارٹ کرنا. انڈیا کے خلاف آپ کو پتہ ہے چائنا کے خلاف تو ویسٹ میں بہت سینٹیمنٹ ہے, اسپیشلی گورنمنٹ کے جو حلقے ہیں, لیکن انڈیا کے خلاف بہت مشکل ہے کہ کوئی بات منہ سے نکلے کسی انٹرسٹ ہے اس کے, اس لیے ظاہر یہ مسئلہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, لیکن ابھی آیا ہے انڈیا کے خلاف یونائٹڈ نیشن میں یہ بات آئی ہے کہ انویسٹیگیٹ کیا جائے انڈیا میں جو ہیومن رائٹس کے کرائمز ہو رہے ہیں. الحمدللہ جو کوششیں ہم کر رہے ہیں وہ بالکل ضائع نہیں جا رہی ہیں. تو اس پہ کینیڈا نے پہلی مرتبہ سپورٹ کیا ہے اس چیز کو کہ ہاں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور اس میں ہمارا الحمدللہ جو ہمارا کام ہے اس کا رول ہے. پلس یہ کہ ٹریڈ منسٹری جو ہے وہ اس وقت انڈیا کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی جو کوشش ہو رہی ہے, اس کے حوالے سے انہوں نے جس واحد کینیڈین ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو انوائٹ کیا اس پورے سیشن میں پارلیمنٹ کے, وہ ہم لوگ تھے. انہوں نے انوائٹ کیا, ہم نے یہ بات رکھی کہ آپ کریں ضرور ٹریڈ, ظاہر ہم منع نہیں کر سکتے ان کو ٹریڈ کرنے سے, لیکن ہم نے کہا آپ ہیومن رائٹس پر جب آپ نے سعودی عرب پہ پابندی لگائی ہے, سینکشن لگائی ہیں, جب آپ نے میانمار پہ سینکشن لگائی ہیں, جب آپ نے رشیا پہ سینکشن لگائی ہیں, تو آپ انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. دوسرا ایک اور چیز یہ ہوئی ہے کہ ہم نے میڈیا سے, ہم نے خود بھی میڈیا کو بھی ہم نے ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ یہ ایڈوکیسی تو 4 طرفہ جنگ ہے ایک طرح کی. آپ کو ماسز کو بھی موبیلائز کرنا ہے, آپ کو گورنمنٹ ریلیشنز بھی رکھنے ہیں, آپ کو میڈیا سے تعلق بھی رکھنا ہے, اور آپ کو خود میڈیا بھی بننا ہے. اور بہت زبردست کنٹریبیوشن آپ کی ظاہر ہے, بہت اچھا کام جسٹس فار آل کی طرف سے کیا جا رہا ہے. مور پاور ٹو یو, آپ کا ادارہ اسی طرح کرتا رہے, انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھاتا رہے جہاں جہاں پہ مسائل ہے. بہت شکریہ تزین حسن صاحبہ, ہماری مہمان بنی اور بڑی یوزفل ڈسکشن رہی تزین صاحبہ کے ساتھ. چلیں جی بڑھتے ہیں آگے, اور بہت شکریہ جی. بڑھتے ہیں آگے, آج کا ایک اور موضوع اور گفتگو کے آداب, اس پر آج ہم بات کریں گے. اور اس موضوع پر بڑھنے سے پہلے جس طرح ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے سیگمنٹ کا آغاز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریں, تو اس کی طرف بڑھیں گے. اور کچھ دیر مفتی عبداللہ بن عباس ہمیں جوائن کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اس کلام پر جانے سے پہلے چونکہ ہم موضوع کی بات کر رہے تھے, گفتگو کے آداب, اس کا انداز یہ بڑا اہم ہوتا ہے. بچوں سے بات کس طرح سے کی جائے. آج کل ہم جنرلی سلمہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اگر وہ بیزی ہیں, بہت زیادہ بیزی ہیں, روٹین ان کی ایسی ہے, بچوں کو پڑھاتے وقت یا ان سے جنرلی بات کرتے ہوئے ڈانٹ دیتے ہیں. بچہ بھی کہتا ہے کہ یہ اتنی زیادہ ڈانٹ مجھے کیوں پڑ رہی ہے. تو بچوں سے کس طرح ڈیل کیا جائے, آج یہ موضوع لے کے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سعادت حاصل کریں گے مفتی عبداللہ بن عباس سر, پلیز. بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے, بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے, شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے, شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے. ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے, ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے,
ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں، قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں، دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے، ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے۔ بہت خوبصورت کلام کا انتخاب آپ نے کیا۔ مفتی عبداللہ بن عباس نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ آج کا ہمارا موضوع تھا بچوں سے حسن سلوک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پہ نظر دوڑائیں تو ہمیں بہت سے ایسے واقعات نظر آتے ہیں جو قابل ذکر ہیں۔ اس میں ایک واقعہ جو بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے تو حضرت حسن اور حسین ان کے کندھوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے، وہ سجدہ طویل کر دیتے تھے لیکن بچوں پر شفقت فرماتے تھے۔ تو بچوں سے شفقت بڑا اہم معاملہ، اسی کو اور گفتگو کا انداز یہ اس کا دوسرا حصہ، اس پر پہلے کامنٹ لے لیتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر چکے ہیں مذہبی اسکالر مسعود احمد الوی صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ سر گفتگو کا انداز دین اسلام میں کیا ہے؟ جنرلی آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص کڑوا اگر بولتا ہو وہ کہتا ہے جی کہ میں دل کا کھرا ہوں اور میں دل میں کوئی بات نہیں رکھتا اس لیے میں ایسے بولتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے ہر چیز کی تربیت کی ہے۔ ایز اے مسلم جو ہے اگر وہ دیکھے تو اسے ہر چیز کی رہنمائی قرآن و سنت سے ملتی ہے۔ گفتگو کیسے کرنی ہے، گفتگو کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، مجلس کا خیال آپ نے کیسے رکھنا ہے، ان ساری چیزوں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے امت کی تربیت فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام کی اپنی زندگی میں اگر ہم دیکھیں کہ آپ کا طرز عمل لوگوں کے ساتھ گفتگو کے وقت کیا ہوتا تھا، اس میں ہمیں کچھ خاص باتیں نظر آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے جس کا آپ خود بھی اظہار فرماتے تھے کہ انا اوتیت بجوامع الکلم، مجھے جوامع کلم دیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم الفاظ کے اندر بڑی بڑی بات جو ہے اس کو سمو دینا، یہ ملکہ آپ کو ملا ہوا ہے۔ اور اس میں پھر جنہوں نے حدیث پہ کام کیا انہوں نے بہت سی ایسی حدیث جمع کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑے مضمون کو ایک جملے کے اندر سمیٹ دیا۔ تو یہ بھی گفتگو کے آداب میں ہمیں
मलहूज़ रखना चाहिए। मा क़ल्ल व कफ़ा, जो बात कम कही जाए लेकिन वो काफ़ी हो सुनने वालों के लिए, बेहतर है उससे जो बहुत ज़्यादा है और वो दूसरे बंदे को परेशान कर रही है। तो गुफ्तगू में एक चीज़ जिसका ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि आपकी गुफ्तगू जामे हो, और दूसरी बात तवालत बहुत ज़्यादा ना हो। हम बहुत लंबी तकरीरें शुरू कर देते हैं, आजकल वैसे भी आपको पता है किसी के पास सुनने का टाइम भी नहीं, और ऐसे में अगर व्हाट्सएप पे कोई लंबे लंबे ऑडियो नोट्स आ जाए तो वैसे ही बंदा उकता जाता है, वैसे उकता जाता है। थोड़ी बात हो और मुकम्मल बात हो। एग्जैक्टली सोशल मीडिया पे आप देखें, फेसबुक पे आप देखें, वीडियो जहाँ पे शेयर्स होती हैं वहाँ पे आप देखें कि जिनकी लंबी दौरानिया या ड्यूरेशन लंबी है उसका वॉच टाइम देखें कितना है, और जो छोटी छोटी होती हैं उनका वॉच टाइम उसमें भी सर वो यूट्यूबर्स करते हैं कि वो जो मेन बात है वो बिल्कुल आखिर में जाके बताते तब भी नहीं है। वो कहते रहते हैं अभी बताएंगे आपको, भी बताएंगे आपको, तभी बताएंगे आपको, बताते नहीं है, बताते नहीं और उकताते हैं, जिसकी वजह से जो है वो एक वक्त तक तो लिसनर उनके साथ रहता है फिर वो छोड़ जाता है। तो ये आप अलैहिस्सलाम की तालीमात हैं कि आप थोड़े वक्त में अच्छी बात और ऐसी बात कर जाएं जो काफ़ी हो जाए सुनने वाले को। और इसके साथ दूसरी बात भी आपने ये फरमाई जो तालीम है वो ये कि आपकी गुफ्तगू में नरमी होनी चाहिए। अच्छा, बाज़ लोगों का कुदरती तौर पे लहजा इस तरह का होता है कि वो बात करते हैं तो आराम से भी बात कर रहे हो तो दूसरा बंदा समझे शायद ये मेरे से लड़ रहा है अगला बंदा। ऐसे नहीं होता और ऐसे होना भी नहीं चाहिए। और अगर किसी का लहजा उसका शुरू से ही ऐसा है लहजा, तो उसको चाहिए कि उस पर वो मेहनत करे, अपने लहजे में नरमी लेकर आए। ये ना कहे जी मेरा अंदाज ये है, नहीं भाई आप चेंज करें उसको। लेकिन मसूद साहब यहाँ पे एक और नुक्ता जिसकी आप वजाहत फरमा दीजिए, गुफ्तगू में चाशनी होनी चाहिए, लहजा धीमा होना चाहिए, क्या ख़वातीन के लिए भी यही हुक्म है? जी बिल्कुल, ये दोनों के लिए हुक्म है कि अपनी आवाज़ों को जो है ना, अपनी आवाज़ों के मामले में ये लोग अपनी आवाज़ों को पस्त रखें। मर्दों के लिए भी जब हुक्म है, मर्दों को हुक्म दिया गया सूरह हुजरात 26वें पारे की है, इसमें हुक्म दिया गया ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई भी बंदा अपनी आवाज़ को ऊंचा ना करे। अब इस पर मुफस्सिरीन ने जो तफासिर लिखी हैं उसमें यह भी लिखा है कि ये अदब सिर्फ आप अलैहिस्सलाम के साथ ख़ास नहीं, कोई भी बड़ा आदमी है उसके सामने आपने इन्हीं आदाब को मलहूज़ रखना है कि उनसे आप मुक़द्दम ना हो किसी काम में। आवाज़ की बात है तो अपनी आवाज़ को आप धीमा रखें। फिर हमारी अखलाकियात का और एथिक्स का तकाजा यही है कि अपने वालिदैन से बात कर रहे हैं, अपने उस्ताद से बात कर रहे हैं, एज में अपने से बड़े आदमी से बात कर रहे हैं, तब भी अपनी आवाज़ को धीमा रखें। लेकिन असरे हाजिर में जब ख़वातीन का इंटरेक्शन वर्क प्लेस पे मर्दों के साथ भी होता है, अपने कोलीग्स के साथ होता है, वहाँ पे धीमा लहजा गुफ्तार की शाइस्तगी बहुत मरतबा ऐसे होता है कि दर्द सर बन जाती है। ऐसे में क्या करना चाहिए? जी ऐसे में तो देखें दोनों बातें हैं दोनों तरफ से। एक तो ये है कि जो हुक्म है आम तौर पे भी अपनी गुफ्तार, गुफ्तगू और अंदाज़ जो है इसको धीमा रखना चाहिए। अच्छा, इसमें इतना भी धीमा ना हो कि बंदा दूसरी मरतबा तीसरी मरतबा पूछ रहा हो कि जी भाईजान आपने क्या कहा है, और ये समझे कि शायद मैं कोई बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। अपनी आवाज़ भी इस तौर पे पस्त हो कि उसमें बेअदबी ना हो, शाइस्तगी का दामन बंदे से ना छूटता हो। और दूसरे नंबर पे ये है कि मर्द हैं या ख़वातीन, इन्हें चाहिए कि इस मामले में, गुफ्तगू के मामले में अच्छी गुफ्तगू अच्छी शख्सियत का इजहार होती है। जब अच्छी शख्सियत का इजहार अच्छी गुफ्तगू से है तो फिर इस पर मेहनत करने में कोई हर्ज नहीं है, इस पर मेहनत की जाए, इसको बेहतर बनाया जाए। अल्फाज के चुनाव में के इंतखाब में उसमें भी अच्छा इंतखाब किया जाए कि मेरे अल्फाज ऐसे हों ज़ुमाना ना हो, कि डबल मीनिंग ना हो, उसमें वो ऐसे अल्फाज हों कि वो अल्फाज दिल में उतरने वाले हों। सख्त अल्फाज सर पे लगते हैं और जो अल्फाज नरम होते हैं अगर उनका चुनाव अच्छा हो तो वो दिल में जगह पकड़ते हैं। इसलिए ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारा लहजा प्लस हमारी जो अल्फाज हैं ये दिल में उतरने वाले हों, और यही तालीमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन मुफ्ती साहब जो सलमा भी जिस बात का हवाला दे रही है, मैं थोड़े से उस पर और भी कमेंट आपसे लेना चाहूँगा कि जनरली एट वर्क प्लेस ख़वातीन इसलिए अपने आप को इतना फर्म रखती हैं, इतना जम कर बोलती हैं या उस अंदाज से गुफ्तगू करती हैं कि दूसरा जो शख्स है वो उसका कोई और मतलब ना निकाले। जी बिल्कुल। इस लिहाज से मैं जरूर चाहूँगा कि दीन इस बारे में क्या सिखाता है, एक खातून को वर्क प्लेस पे कोलीग्स के साथ क्या रवैया रखना चाहिए, क्योंकि बहुत अगर मीठा बोलेंगी तो शायद ये शायबा है कि वो शख्स इसका कोई और मतलब ले सकता है। इसमें कोई शक ही नहीं है कि स्पेशली जो ख़वातीन हैं, जैसे ये वर्क प्लेस की बात हो रही है,
اس میں ٹیلی فون پہ بات ہوتی ہے، سم ٹائم کوئی ٹیلی فون آ گیا، اس میں نرم لہجہ اپنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بات کو طویل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اس طرح سے بات کی جائے کہ جو آدمی کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے وہ صرف اپنے مطلب کی بات کرے یا ضرورت کی بات کرے، اس کے بعد وہ آدمی خاموش ہو جائے، کیونکہ اس کو اس سے پتہ چل جائے کہ میں اپنی گفتگو کو طوالت دے کر، اس کو لمبا کر کے میں اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ یہ خواتین کو یہ چیز یاد رکھنی اور سمجھ لینی چاہیے کہ ٹیلی فون پہ بات ہو رہی ہے یا آفس میں بات یا کسی اجنبی سے بات ہو رہی ہے، تو اس صورت میں تعلیمات یہ ہیں کہ اپنی آواز کو بھی اور اس کے علاوہ جو آپ کی گفتگو ہے وہ آپ اس طرح کی رکھیں کہ صرف مطلب کی بات ہو، جس سے ایک بیریئر درمیان میں آ جائے کہ جو آدمی اگر کوئی کسی ضروری کام سے بھی آیا ہے تو صرف وہ اپنے اس کام کی حد تک محدود ہو کے رہ جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، اب آتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف جو کہ بچوں سے جڑا ہوا ہے۔ ظاہر ہے آپ نے سلمہ بڑے ایک اچھی خوبصورت اگزامپل دی، بہت کوٹ بھی کی جاتی ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم سر یہ دیکھا بھی گیا بیجا لاڈ پیار بچوں کو بگاڑ دیتا ہے، بچے بہت ضدی بھی ہو جاتے ہیں، بچے پھر بات مانتے نہیں ہیں، وہ عزت کرتے نہیں ہیں، وہ پھر جب ضد کرتے ہیں انہیں پتہ ضد کروں گا تو بات مانی جائے گی، مجھے کسی نے روکنا تو ہے نہیں۔ بچوں پہ لاڈ پیار ذرا اس کی اپنی امپورٹنس، لیکن تھوڑی سی ڈانٹ یا تھوڑا سا غصہ یا تھوڑی سی سختی کتنی گنجائش ہے؟ دیکھیں یہ مختلف ادوار ہیں بچے کی پیدائش کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ 7 سال کی جو عمر ہے اس سے پہلے بچوں کو خوب پیار دیں، آپ یہ پیار دینے کی عمر ہے۔ اس کے بعد جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، آپ کو جہاں پہ سختی کی ضرورت پیش آ رہی ہے وہاں پہ آپ بچے پہ سختی بھی کریں، تاکہ اس بچے کو پتہ چلے کہ سب کچھ سارا کچھ میری مرضی کا نہیں ہوگا۔ اگر اس وقت بھی آپ نے سختی نہ کی تو بچے تو چھوٹے ناسمجھ ہوتے ہیں، بچہ کہے گا میں نے اسکول نہیں جانا، بچہ کہے گا میری ہر خواہش کو پورا کیا جائے، اور ہر خواہش بچے کی پوری کرنے والی ہوتی بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس عمر میں جو ہے بچے پہ تھوڑی سی سختی اس لحاظ سے کی جانی چاہیے کہ جہاں پر سختی کی ضرورت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سختی کے اندر مار پیٹ کا جو عنصر ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے، اس پہ اسے ڈسکس کرنا بھی چاہیے، اس پر بات بھی ہونی چاہیے کہ بچوں پر تشدد جو ہے یہ تشدد بالکل شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بچے معصوم ہیں، وہ پھول ہیں، جنت کے پھول ہیں، ان کا حق ہے کہ بچوں کو جہاں ان کے اور بہت سے رائٹس ہیں ان کو پورا کیا جانا چاہیے۔ ان میں ایک رائٹ پیار بھی ہے کہ بچے کو پیار بھی دیا جائے۔ اب اس میں بیلنس کیسے کرنا ہے کہ بچے پہ سختی بھی بہت زیادہ نہ ہو اور وہ سختی ایسی ہو کہ اس میں تشدد کی طرف نہ جایا جائے۔ ایک مرتبہ جب بچہ تشدد کا عادی ہو جاتا ہے وہ بچہ ڈھیٹ بن جاتا ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچہ کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، مجھے مار پڑ جائے گی، وہ میں کھا لوں گا۔ تو یہی ہوتا ہے، بچے مار کٹائی کے ساتھ ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں، امیون ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے 2 تھپڑ لگیں گے نا اور کیا ہوگا۔ تو اس لیے ان میں بیلنس رکھنا انتہائی ضروری ہے، اور یہ اٹس اپ ٹو پیرنٹس، ان پہ ہے کہ وہ کس طرح سے اس ڈر کا، یہ جو خوف ہے ایک تھوڑا سا بچوں کے اوپر کہ بھی یہ کام میں نے نہیں کرنا، میرے بابا اس سے ناراض ہو جائیں گے، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نفسیاتی طور پہ آپ بچوں سے غصہ اس طور پہ کریں کہ آپ اس سے ناراض ہو جائیں کہ بیٹا میں آپ سے بات نہیں کروں گا، یا اس طرح کا رویہ اپنائے کہ بیٹا پیچھے لگ جائے کہ بابا میں آپ سے سوری کرتا ہوں، میں آئندہ ایسے نہیں کروں گا۔ یہ سب سے پیارا انداز ہے، یہ انداز اپنانا چاہیے۔ اور آپ علیہ السلام کی زندگی جو آپ نے شروع میں گفتگو فرمائی بالکل ایسے ہی ہے کہ شفقت ہی شفقت ہے، پیار ہی پیار ہے۔ اور یہ صرف ایسا نہیں کہ آپ نے مسلمان بچوں کے ساتھ ایسا فرمایا، ایک یہودی کا بچہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نان مسلم کے گھر میں چلے گئے، وہ بیمار تھا، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کی، اور پھر اس کی عیادت میں گفتگو جب چل رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کہا کہ بچے اب تو تم دنیا سے جا رہے ہو تو میں تم پہ اسلام پیش کرتا ہوں۔ بچے کا دل اندر سے تھا کہ میں ان کی بات مان لوں، اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ قاسم یعنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کہہ رہے ہیں نا ان کی بات مان لو۔ پھر اتنے خوش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بچہ اس کی میں نے عیادت بھی کر لی، بچے کی دلجوئی بھی کر لی، اور ساتھ ہی بچہ جو ہے وہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ تو آپ کی شفقت یہ نہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ تو شفقت ہو اور سب کے ساتھ شفقت۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب ساتھ موجود تھے، صاحب موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے۔ ناظرین وقت کے ختم، دعاؤں میں یاد رکھیے، اچھے اچھے کام کیجیے، اچھی اچھی یادیں کریٹ کیجیے۔ ویکنڈ ہے اور ویکنڈ کو انجوائے بھی کرتے ہیں،
इस दौरान सैलाब मुतासरीन को हमने नहीं भूलना। सर्दी का मौसम है, सख्त मौसम है, वो इलाके जहाँ पर सर्दी ज़्यादा पड़ रही है वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है कि उनकी ये मदद हम करें। तो इस बारे में ज़रूर सोचिएगा और कुछ अमल भी कीजिएगा। अल्लाह हम सबको ये अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मंडे को मुलाकात करेंगे नए मौज़ूआत के साथ। बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।